बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शतरंज एपिसोड 21। शतरंज का आखिरी हिस्सा हाज़िर खिदमत है। दो एक जगह दरियाई घोड़े भी उछलते कूदते नजर आए। बगले की किस्म के मुख्तलिफ परिंदे शोर मचा रहे थे और नस्लों की जड़ों में पानी की घड़ों के नज़दीक मेंढकों की मुसलसल टड़टड़ाहट सुनाई दे रही थी। हम इस ढलान को तय करते रहे और कुदरत हमारी मदद करती रही। बाद औक़ात हमें झाड़ियों में से भी गुजरना पड़ता और वहाँ से गुजरते हुए ये अंदाज़ा नहीं होता था कि हमारा अगला कदम हमें कहाँ ले जाएगा, लेकिन हम मौत की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे। इस वक्त सिर्फ खुदा का सहारा था, वरना मौत तो हर कदम कदम पर मौजूद थी। कोई भी गलत कदम हमें किसी घड़ियाल के मुंह तक पहुंचा सकता था या गहरी दलदलों में गर्क कर सकता था, लेकिन हम ढलान तय करते रहे। अलबत्ता हमने ये फैसला तय किया था कि खाड़ी से ज़रा हटकर आगे बढ़ेंगे। पूरा दिन ढलानों को तय करते हुए गुजर गया। नस्लों के बीचों बीच एक छोटा सा मैदान फैला था। इस खाली जगह को देखकर हमने वहाँ बैठकर खाना खाया और थोड़ी देर आराम करके खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगे। इसके बाद फिर आगे का सफ़र शुरू हो गया। शाम के साए हर शय पर तारी होने लगे। दलदलों पर धुंध उतर रही थी। हवा नर्सलों में भटकी हुई रूहों की तरह सरगोशियाँ कर रही थी और इस धुंध को अजीब अजीब भयानक शक्लों में तब्दील कर रही थी। तमाम लोग जुड़कर चल रहे थे। मैं जानता था कि इन दिलों में खौफ है, मौत का खौफ। खौफ की इंतहा मौत ही होती है। अगर मौत का खौफ ना हो तो खौफ का तस्वुर ही ख़त्म हो जाए। इंसान जीना चाहता है, हर हाल में जीना चाहता है। कोट से सड़ते हुए बदन जिन्हें देखकर भी खौफ आता है, ज़िंदगी के आरज़ूमंद होते हैं। वो शफा चाहते हैं ताकि ज़िंदगी में उनका भी भरपूर हिस्सा हो, लेकिन ज़िंदगी जैसी हसीन शय के लिए भी कितने वसवसे, कितने खौफ मौजूद है। ये खौफ कुदरती हों तो कोई हर्ज नहीं। जाहिर है वहाँ इंसान का राब्ता खुदा से होता है जो कादिर है ज़िंदगी और मौत पर, लेकिन इंसान का इंसान से खौफ। सेठ जब्बार जैसे लोग मौत के इस एहसास को क्यों भूल जाते हैं? वो किसी को मौत की घाट उतारते हुए अपनी मौत को क्यों भूल जाते हैं? उनके लिए भी तो मौत है। वो ये तसव्वुर क्यों नहीं कर पाते कि कोई उन पर भी कादिर है? लेकिन फ़िरौन की दास्तान भी तो है। शद्दाद और नमरूद भी तो थे जो खुदा बन बैठे थे। उसके बाद जब खुदा ने उन पर गिरफ्त की तो वो दास्तान इबरत छोड़ गए। हाँ, सेठ जब्बार का अंजाम भी उनसे मुख्तलिफ ना होगा। ज़हनी रो सेठ जब्बार की तरफ भटक गई। पता नहीं ये सब के सब मुझे भूल गए या मुतमईन हो गए मेरी तरफ से। क्या हमारे फ़रार की इत्तला उन लोगों को हो गई होगी? अब मेरी तलाश के लिए उन्होंने क्या किया होगा? मंसूर, गुलाब की थकी थकी आवाज़ सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। क्या बात है गुलाब, थक गए हैं बुरी तरह? रात भी हो गई है, अब तो आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ओह हाँ, मेरा ख्याल है कोई मुनासिब जगह तलाश करके आराम करो, यहीं क्यों ना रुक जाए, मैंने कहा। फिर सामान उतार कर रख दिया। खाने पीने का बंदोबस्त हुआ और उल्टे सीधे खाने से फारिग होकर हम आराम करने लेट गए। सबके सब खामोश, ना जाने वो किस सोच में गुम थे। इंसान का अज़्म सरगर्म था, वरना जिन हालात से गुजरे थे उनका हर लम्हा जानलेवा था। इससे ज़्यादा होलनाक जजीरे का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। चारों तरफ गहरी तारीकी मुसल्लत थी और इस तारीकी में मेंढकों की टड़टड़ाहट दिमाग में सुराख करती हुई महसूस होती थी। खाड़ी से अलग हट जाने की वजह से इस बदबू से निजात मिल गई थी जो नर्सलों और दलदल की थी। इस तरफ की ज़मीन ठीक थी और जिस जगह हम मौजूद थे वो किसी कदर साफ़ सुथरी थी। दफातन हमारे कानों में अजीब सी आवाज़ें उभरी। धमाकों की आवाज़ें यकीनन फायरिंग हो रही थी, लेकिन आवाज़ें इतनी हल्की थीं जैसे मीलों दूर से आ रही हों। हम सब उठकर बैठ गए। दोहरी कैफियत तारी थी। जहाँ फायरिंग की आवाज़ तशवीशनाक थी, वहाँ ये एहसास भी दिल खुशकुन था कि यहाँ इंसानी आबादी मौजूद है। फायरिंग काफ़ी देर तक जारी रही, फिर खामोशी छा गई। हमारे हाथ राइफलों पर थे और कान हर तरह के आहटों पर लगे हुए थे। मैं इस दौरान फायरिंग की सिमत का अंदाज़ा भी लगाने की कोशिश कर रहा था और किसी हद तक उसमें कामयाब हो गया। फायरिंग बंद हो जाने के बाद मुकम्मल खामोशी छा गई। उन लोगों में से किसी ने आवाज़ निकाली जबकि सब जाग रहे थे। फिर मैंने ही यह खामोशी तोड़ी। क्या ख्याल है गुलाब, तुम्हें ज़िंदगी का सबूत मिल गया? हाँ, मगर ये फायरिंग धत तेरेगी। अब इस खौफ का शिकार हो गई। यार, मैं कहता हूँ इतनी मासूमियत भी हमाकत होती है। अब तुम दुश्मनों के दरमियान नहीं हो, आज़ाद हो और तुम सबकी अपनी हैसियत है। किसी से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपना मुकाम पहचानो। अगर कोई तुम्हारी तरफ आंख निकाले तो तुम उसकी आंख निकालने की हिम्मत पैदा करो। ये ज़रूरी है दोस्तों। तुम ठीक कहते हो भाई। ना सिर्फ तुम बल्कि अपने साथियों में भी हिम्मत पैदा करो। ना जाने हमें जहाँ कैसे लोगों से वास्ता पड़े, उनके सामने हम बुज़दिलों की तरह नहीं बल्कि बहादुरों की तरह जाएंगे। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है? मैंने दूसरे लोगों से कहा और आसान अंग्रेज़ी में अपना माफ़ी और ज़मीर उन्हें समझाया। सबने मुझसे इत्तफ़ाक़ किया। बहमन नामी एक शख्स ने कहा, हालात ने हमारे आसाब कमज़ोर कर दिए हैं मंसूर, वरना हम इतने चूहे भी नहीं हैं, होना भी नहीं चाहिए। आने वाले वक्त में हमें काफ़ी हिम्मत से काम लेना होगा। मैं उन्हें समझाता रहा, लेकिन मेरा जहन खुद इस फायरिंग में उलझा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा। उनमें से चंद सो गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। पलकें जुड़ जाती थी और फिर आँख खुल जाती थी। इस वक्त सफ़ेदा शहर नमूदार हो रहा था। जब मैंने थोड़े फासले पर आहटें सुनी, बर्क़ की सिरत के साथ मैंने हाथ बढ़ाकर राइफ़ल उठाई और संभल कर बैठ गया। फिर मैंने 2 घोड़े देखे। स्याह रंग के कदावर घोड़े थे जिन पर ज़ीनें कसी हुई थी, लेकिन वो सवारों से महरूम थे।
میں نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں لیکن ان دونوں گھوڑوں کے علاوہ مجھے کوئی اور نظر نہ آیا۔ میں رائفل لے کر ان کی طرف بڑھ گیا، گھوڑے رک گئے لیکن وہ کنوتیاں بدل رہے تھے۔ میں انہیں چمکارتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا، پھر میں نے اسی طرح انہیں چمکارتے ان کی لگاموں پر ہاتھ ڈال دی۔ گھوڑے سدھے ہوئے تھے، میں انہیں وہاں لے آیا جہاں یہ سب سو رہے تھے، پھر میں نے انہیں آواز دی اور سب کے سب جاگ گئے۔ گھوڑے دیکھ کر سبھی حیران ہوئے۔ مصری نوجوان فواد السی نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں گھوڑے پر بیٹھ کر قریبی علاقے کا جائزہ لوں ماسٹر؟ ٹھیک ہے، ضرور، میں نے کہا، اور فواد نے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ وہ گھوڑ سواری سے واقف معلوم ہوتا تھا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے گربہ جوار میں 2-3 چکر لگائے، پھر گھوڑے کو سیدھا چھوڑ دیا۔ گھوڑا سیدھا دوڑتا چلا گیا، ہم اسے دیکھتے رہے۔ اس کی رفتار کافی تیز تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ڈھلانوں کے سرے پر پہنچا، پھر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور ان لوگوں کو ناشتے وغیرہ کا بندوبست کرنے کے لیے کہا۔ فواد کافی دور نکل گیا تھا، بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اسے رائفل کیوں نہ دے دی۔ ہم سب ناشتہ کرنے لگے، فواد کا ناشتہ محفوظ کر دیا گیا۔ پھر میرے کہنے پر گلاب نے گھوڑے کے پر سے زین اتاری اور سامان کے بنڈل اس طرح بنائے کہ انہیں گھوڑے کی پشت پر بار کیا جا سکے۔ فالتو سامان میں نے وہیں پھینکوا دیا۔ پھینکے ہوئے سامان میں وہ چرس بھی تھی جو بن سالک نے فروخت کرنے کے لیے دی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا خیال آیا کہ میں نے وہ چرس اٹھا کر گھوڑے پر بار کر لی۔ اس کے بعد ہم اس طرف چل پڑے جدھر فواد گیا تھا۔ ابھی ہم زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ہم نے فواد کو آندھی طوفان کی طرح واپس آتے دیکھا۔ ضرور کوئی خاص بات تھی۔ فواد اسی طرح گھوڑے کو دوڑا رہا تھا۔ بلاخر وہ ہمارے قریب پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر جوش کے آثار تھے۔ آبادی، اس طرف آبادی ہے، دور دور تک خیموں کی شہر آباد ہے، اور ان ڈھلانوں کے اختتام پر 7-8 لاشیں پڑی ہیں، 3 بوڑھے 4 جوان، ممکن ہے لاشیں اور بھی ہوں۔ وہاں جھاڑیاں ہیں اور عجیب و غریب جگہ ہے۔ یہ پستول ان لاشوں کے پاس پڑا تھا، میں ان لاشوں کے پاس سے اٹھا کر لایا ہوں۔ اس نے ایک جدید ساتھ کا پستول میرے سامنے کر دیا۔ میں نے پستول اس کے ہاتھ سے لے لیا، دوسرے گھوڑے کی زین اتار کر باقی سامان اس پر لاد دیا گیا اور اس کے بعد ہم چل پڑے۔ فواد نے بتایا کہ ان ڈھلانوں کے اختتام پر اور ڈھلانے ہیں، اس لیے وہ ہماری نگاہ سے اوجھل ہیں۔ بہرحال ہم چلتے رہے اور کافی دیر کے بعد اس جگہ پہنچے جہاں جھاڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ جھاڑیوں کے درمیان لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ سب گولیوں سے ہلاک ہوئے تھے، شکلوں سے یورپی نظر آ رہے تھے۔ کون سے ملک کے باشندے تھے اس بارے میں کوئی اندازہ نہ لگا سکا۔ رات کی فائرنگ یاد آ گئی تھی، یقیناً یہ اسی فائرنگ کے شکار تھے، مگر کون تھے یہ؟ جس جگہ لاشیں پڑی ہوئی تھی وہاں سے ڈھلان نظر آ رہے تھے لیکن ان کا اختتام نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں جھاڑیوں میں چکراتا رہا، پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ پھر میں نے ڈھلانوں کے اختتام پر وہ آبادی دیکھی اور دفعاتر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک اور خیال نے میرے ذہن میں طوفان برپا کر دیا، کہیں یہ جزیرہ بادیان تو نہیں؟ سمندر کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر ہم اس طرف نکل آنا تعجب خیز بات نہیں تھی۔ ہیموں کی اس آبادی سے یہی اندازہ ہوتا تھا۔ میں کافی دیر تک اس خیال میں گم کھڑا رہا، اگر یہ جزیرہ بادیان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تقدیر نے ایک اور موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ ان چند لمحات میں میرے ذہن پر نہ جانے کیا گزر گئی۔ دقت یہ تھی کہ میرے ساتھی بہت معصوم تھے، کسی بھی معاملے میں ان سے کوئی مدد نہیں لی جا سکتی تھی۔ وہ میرے اشارے پر جان بھی دے سکتے تھے لیکن خود ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں نہیں تھیں۔ ان لاشوں کا مما حل کرنا بھی مشکل تھا، لیکن اگر یہ جزیرہ بادیان تھا تو پھر اس میں حیرت کی بات نہیں تھی۔ مجھے تھوڑی معلومات اس سلسلے میں حاصل ہو چکی تھی، اب نہایت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تھا۔ اس سلسلے میں نے مناسب سمجھا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے۔ گلاب، میں نے سنجیدگی سے کہا، صورتحال اچانک دلچسپ ہو گئی ہے۔ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ دن کہاں جا رہا تھا؟ ان غلاموں کو، میرا مطلب ہے ان لوگوں کو غلاموں کی حیثیت سے فروخت کرنے؟ گوٹ یہی بات ہے، بعد میں اس نے لالچ میں آ کر تمہارے بارے میں بھی یہی فیصلہ کیا تھا۔ ہاں، اس ذلیل نے ہمارے تعاون کی یہی سزا منتخب کی تھی۔ غلاموں کی یہ خرید و فروخت ایک جزیرے بادیان پر ہونی تھی اور ہم نے اسی جزیرے پر نہ جانے کی وجہ سے کشتی کا رخ بدلا تھا۔ اب میرا خیال ہے ہم اسی جزیرے پر آ گئے ہیں۔ سمندر میں ہماری کشتی گھوم گھام کر اسی جگہ آ گئی ہے، لیکن اس میں خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اگر ہم نے ہوشیاری سے کام لیا تو یہاں سے ہمیں اپنے ٹھکانوں تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ گلاب کا چہرہ فک ہو گیا، اس کی آنکھوں میں خوف کے آثار نمودار ہو گئے، لیکن میرے سمجھانے بجھانے سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ کافی دیر تک میں ان لوگوں کو صورتحال اور آئندہ اقدامات کے بارے میں بتاتا رہا۔ ان کی کیفیت بھی خراب ہو گئی تھی، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ اب وہ غلام نہیں بلکہ غلاموں کی سوداگر ہیں۔ ہمیں ایک ایک قدم ہوشیاری سے اٹھانا ہوگا۔ یہاں موجود کسی آدمی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر ایک کے سامنے سینہ تان کر چلو اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہو۔ اب تم لوگ یوں کرو کہ ان سب کے لباس اتار لو اور انہیں خود پہن لو۔ جو لوگ رہ جائیں گے ان کے لباسوں کے بارے میں بعد میں کوئی بندوبست کر لیا جائے گا۔ میری اس ہدایت پر عمل کیا گیا۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ کوئی اور صورتحال ہو سکتی تو میں کسی قیمت پر اس طرف جانا پسند نہ کرتا، لیکن مجبوری تھی۔ تقدیر نے جس جال میں پھنسا دیا تھا اس سے نکلنے کے لیے حت المقدور تو ہاتھ پاؤں مارنے ہی تھے۔ دونوں گھوڑوں کی لگامیں پکڑے ہوئے ہم ڈھلان پر اترنے لگے اور اچھی خاصی رفتار سے آگے بڑھتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم ہیمو کے شہر کے قریب پہنچ گئے۔ انوکھی آبادی تھی، ہر رنگ اور نسل کے لوگ وہاں سے نظر آ رہے تھے۔ گھوڑے بھی کافی تعداد میں تھے، تمام لوگ ایک دوسرے سے بے نیاز ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔
کوئی چہرہ شریف نہ تھا، سب کے سب خطرناک نظر آ رہے تھے، لیکن کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ خیموں کے اندر یہ بازار لگے ہوئے تھے اور ان بازاروں میں دنیا جہان کی چیزیں فروخت ہو رہی تھی، عمدہ پوستین، جانوروں کی کھال کے لباس، گھڑیال اور ایسی ہی دوسری چیزیں۔ خیموں کے اندر ہی چھوٹے چھوٹے قہوہ خانے بنے ہوئے تھے جہاں کھانے پینے کی چیزیں دستیاب تھیں۔ ایک عجیب سا میلہ معلوم ہوتا تھا جہاں ضرورت کی ہر شے فراہم۔ جس ویران اور غیبت ناک ماحول سے گزر کر ہم یہاں پہنچے تو اس کے بعد زندگی کی یہ رنگا رنگی ناقابل یقین معلوم ہوتی تھی، لیکن صورتحال کا مجھے پورا احساس تھا۔ یقیناً یہ جزیرہ بادیان تھا۔ حیرت کی بات صرف یہ تھی کہ ان لوگوں کے یہاں آنے کے کیا ذرائع تھے۔ ہمیں سمندر کے کنارے سے کوئی لانچ یا جہاز نظر نہیں آیا۔ میں گہری نگاہوں سے ہر چیز کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہمارے پاس کرنسی اچھی خاصی تعداد میں جمع ہو گئی تھی۔ میں بآسانی تمام لوگوں کے لباس خرید سکتا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کرنسی بچی رہتی، چنانچہ میں نے لباس خرید لی۔ جس وقت میں لباس خرید رہا تھا تو دو آدمی ہمارے عقب میں آ کھڑے ہوئے۔ دبلے پتلے بدن کے تھے، دونوں معمولی سے لباس پہنے ہوئے تھے۔ پہلے تو میں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن جب میں لباس خرید کر وہاں سے آگے بڑھا تو وہ لوگ ہمارے پیچھے چل پڑے۔ میں چند قدم رک کر چل گیا اور ان کی طرف دیکھنے لگا، تبھی وہ دونوں آگے بڑھ کر میرے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے گردنیں ہم کر کے ہمیں سلام کیا، پھر ان میں سے ایک نے کہا، ایشیائی؟ مقصد بیان کرو، میں نے گھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ معافی کے حواسگار ہیں عالی جان، لیکن یہ سامان ہماری دلچسپی کا باعث ہے جو آپ کے ساتھیوں پر بار ہے۔ اور تفصیل سے بتاؤ۔ اس سامان کی موجودگی بتاتے ہیں کہ حضور نے ابھی بادیان پر خیمہ گاہ منتخب نہیں کی، ہم اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور تفصیل سے؟ سرکاری عالی، ہم نے آپ کے قیام کا بندوبست کریں گے اور حضور کو کوئی پریشانی نہ ہونے دیں گے، سوائے ایک پریشانی کے، اور وہ یہ ہوگی کہ $1 کی جگہ حضور کے $5 خرچ ہوں گے اور زیادہ رقم میں سے یہ دونوں معقول کمیشن وصول کریں گے۔ عقب میں سے ایک ابھری ہوئی آواز آئی اور وہ دونوں چونک کر پیچھے دیکھنے لگے۔ دبلے پتلے بدن کا ایک خوبصورت نوجوان پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ عمر 18-19 سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ موٹی کھال کا ڈھیلا ڈھالا نوجوان تھا اور ڈھیلا ڈھالا کوٹ اور بڑے بالوں والی ٹوپی پہنے ہوئے تھا، آنکھوں پر کالی اینک لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسے ہونہار نگاہوں سے گھورنے لگے۔ تم پھر آ گئے؟ یہ بات اصول کے خلاف ہے، یہ جزیرے کا قانون بھی نہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ ارے یہ جزیرہ ہر قانون سے آزاد ہے، ساری دنیا کا قانون یہاں آ کر ختم ہو جاتا ہے، یہی تو اس کی دلکشی ہے، نوجوان نے کہا۔ اس کی مسکراہٹ بے حد دلکش تھی، چہرے کے حد و حال میں بھی ایک عجیب سی جاذبیت تھی۔ اس کے باوجود بہروز کسی کے گاہکوں کو خراب کرنا اچھی بات نہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ فیصلہ کر لو، پستول اس جزیرے کا قانون ہے۔ اس نے لباس کے نیچے سے پستول نکالتے ہوئے کہا۔ اوہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری خیمہ گاہ موجود ہے اور ہمیں کسی خیمے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ان کے درمیان مداخلت کی اور وہ تینوں چونک پڑے۔ نہیں ہے، نوجوان نے کہا۔ لوٹ لو، تم ہی لوٹ لو انہیں، دونوں دبلے پتلے آدمی نے طنزی انداز میں کہا اور آگے بڑھ گئے۔ نوجوان بہروز کمر پر ہاتھ رکھے ان دونوں کو جاتے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے مایوسی سے ہماری طرف دیکھا اور خود بھی آگے بڑھنے لگا تو میں نے اسے ٹوک دیا۔ سنو بات سنو، ادھر آؤ۔ یس ماسٹر، اسے ایک بار پھر کسی قدر بے پرواہی سے کہا، یعنی پہلے جو اس کے لہجے میں نرمی تھی اس بار برقرار نہیں رہی تھی۔ تم تنہا کام کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ جی ماسٹر، بالکل تنہا۔ یہ لوگ اگر تمہارے دشمن ہو گئے تو تم کیا کرو گے؟ ہو گئے کیا، ہیں میرے دشمن، اس طرح نہ بھاگ جاتے یہ لوگ اگر ایک بار میرے ہاتھوں مزہ نہ چکھ چکے ہوتے، اس نے کسی قدر فخریہ انداز میں کہا۔ انگلش ہی بول رہا تھا لیکن لہجہ انتہائی اجنبی تھا اور صاف لگتا تھا کہ اسے انگلش پر عبور حاصل نہیں۔ اوہ، تو تمہارا جھگڑا ہو چکا ہے؟ اچھی طرح، میرا خیال ہے ان کے لباس کے نیچے ابھی میرے ہاتھوں سے لگی ہوئی چوٹیں موجود ہوں گی۔ بہت بہادر ہو۔ زندہ رہنا چاہتا ہوں ماسٹر، اور زندہ رہنے کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانا بے حد ضروری ہے۔ نیا آیا ہوں اس جزیرے پر، یہاں کے ماحول سے زیادہ واقفیت نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ کچھ کمانے کے لیے زندگی کی بازی لگانا بے حد ضروری ہے۔ اس کی آواز میں بھی بچپن نمایاں تھا، بہت ہی ہلکی اور شیریں آواز تھی۔ میں اس کی دلچسپ شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ نہیں ماسٹر، وقت ضائع کرنا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے، تمہارا وقت ضائع نہیں ہوگا، تم بھی یہاں یہی کام کرتے ہو جو وہ دونوں کرتے ہیں؟ ہاں ماسٹر، میں بھی بروکر ہوں۔ تو سنو، ہمیں خیمہ گاہ کی ضرورت ہے اور جہاں رہائش کے دوسرے کام بھی کرنے ہیں، میں نے اسے کہا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا چشمہ اتار کر مجھے بغور دیکھا، اس کی آنکھیں بھی بے پناہ حسین تھیں۔ اتنا خوبصورت نوجوان میں نے اس سے قبل نہیں دیکھا تھا، ان آنکھوں میں مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں ماسٹر؟ ہاں بالکل سچ، میں نے جواب دیا اور اس کا انداز ایک دم بدل گیا۔ تب تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا ماسٹر، آپ نے ان لوگوں کو بھگا کر مجھے یہ خدمت انجام کرنے کا موقع دیا۔ وہ ہمارے ساتھ چلنے لگا۔ میں بھی یہاں پہلی ہی بار آیا ہوں مسٹر بہروز، تو مجھے یہاں کے حالات بھی بتاؤ گے؟ سب کچھ بتائیں گے ماسٹر، بالکل بتائیں گے۔ بہروز کا آپ اپنے ہاتھوں میں شمار کر لیں، آپ کو یہاں کوئی دقت نہیں ہوگی، اور معاوضہ بھی معمولی، اتنا جتنا کہ یہاں کا کوئی بھی آدمی نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے،
ہیما گاہ کا بندوبست کرو، لیکن سنو، اخراجات کے معاملے میں مجھ سے معلومات ضرور حاصل کر لینا، میں زیادہ دولت مند آدمی نہیں ہوں۔ ماسٹر، سارے اخراجات کا فیصلہ بعد میں ہو جائے گا، آپ اس کی تو پرواہ ہی نہ کریں۔ کون سا علاقہ پسند کریں گے؟ وہ جو تمہیں پسند ہو۔ تب پھر آپ کے آرام کی تمام سہولتوں کا بندوبست میری ذمہ داری ہوگی۔ وہ چلا گیا اور میں آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ یہ سب کچھ میرے لیے اجنبی تھا، میں کسی ایسی جگہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، بالکل اجنبی دنیا تھی، بے حد انوکھی، جہاں انتظامات کے لیے بروکر بھی تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد نوجوان بہروز واپس آ گیا۔ اس نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیر سے آنے کی معافی چاہتا ہوں عالی جان، لیکن آپ کی شایان شان بندوبست ضروری تھا۔ آئیے ہیما گاہ تشریف لے چلیے۔ ہم سب اس کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ ایک سرسبز ٹیلے کے دامن میں ایک بہت بڑا خیمہ لگا ہوا تھا، جس کے کئی حصے تھے۔ کناتوں سے ہاتھ سے کشادہ جگہ کا احاطہ کیا گیا تھا۔ اس کے قرب و جوار میں بھی ایسے ہی خیمے موجود تھے۔ مجھے تشویش ہونے لگی کہ نہ جانے اس خیمے کے اخراجات کیا ہوں گے۔ خیموں میں کینوس کی فولڈنگ چارپائیاں بھی موجود تھیں، لیکن ان کی تعداد کم تھی اور وہ سب کے لیے پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے مزید بستروں کے لیے کہہ دیا ہے، تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ کیا اتنی جگہ کافی ہوگی؟ نہایت مناسب۔ کتنی رقم ادا کرنی ہے مجھے؟ صرف $100۔ $10 اس حقدار کا معاوضہ۔ اس نے گردن ہم کر کے کہا، یہ کتنے دن کا کرایہ ہے؟ 1 ماہ کا۔ اگر دیر تک قیام رہے تو 1 ماہ کے بعد دوبارہ کرایہ ادا کر دیا جائے گا۔ میں نے کرنسی کا جائزہ لیا۔ لاشوں کے لباس سے جو کرنسی برآمد ہوئی تھی وہ تقریباً $700 تھی۔ بہرحال میں نے اسے اس کی مطلوبہ رقم ادا کر دی، پھر کہا، بہروز تم یہی کام کرتے ہو؟ ہاں ماسٹر۔ کتنا کما لیتے ہو دن میں؟ ماسٹر، کبھی $50، کبھی 60، لیکن تقدیر ساتھ نہیں دے رہی۔ $700 جوئے میں ہار چکا ہوں۔ جوا؟ میں نے پرخیال انداز میں کہا اور پھر سنبھل گیا۔ $50 کے حساب سے جب تک میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا ادائیگی کرتا رہوں گا۔ میری اس پیشکش پر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، بعض دنوں میں $1 کی آمدنی بھی نہیں ہوتی ماسٹر، اس لیے یہ پیشکش دلچسپ ہے۔ تاہم اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ میں سارا دن آپ کی خدمت نہیں کر سکوں گا۔ جو ضرورت آپ کو ہوگی اسے پورا کرنا میرا فرض ہوگا۔ کوئی بھی پریشانی نہ ہونے دوں گا آپ کو، لیکن میرے اوپر اوقات کی پابندی عائد نہ کی جائے۔ وہ کیوں بہروز؟ اس لیے ماسٹر کہ مجھے بڑی رقم کی ضرورت ہے، میں باہر رہ کر اس کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا۔ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ تب بہروز آپ کا خادم ہے، دل و جان سے۔ دل و جان سے؟ اس نے مسکرا کر کہا، کھانے پینے کا کیا بندوبست ہے؟ کھانا بنانے کے لیے کسی خادم کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور کوئی خادم نہیں چاہیے، البتہ کھانے پینے کی چیزیں تو یہاں مل جاتی ہوں گی۔ دنیا کی ہر چیز، مجھے اپنا سامان دکھا دیں، اس کے بعد جس کی ضرورت ہوگی میں خرید لاؤں گا۔ میں نے اس بات پر گردن ہلا دی۔ گلاب اور دوسرے لوگوں سے مشورہ کر کے میں نے $100 مزید خرچ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر گلاب کو ایک طرف لے جا کر کہا، تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، بس اس کی نگرانی رکھنا۔ کوئی خاص بات کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں نہایت ہوشیاری سے ہر قدم اٹھانا ہے۔ گلاب اس کے ساتھ چلا گیا۔ ذہن اور دل کی عجیب حالت تھی، ایسے ہوشربا واقعات سے واسطہ پڑا تھا کہ عقل و حبت ہو کر رہ گئی تھی۔ بچپن میں کتابیں پڑھتا تھا اور میں ان میں اچھی اچھی باتیں ملتی تھیں، لیکن آج یہ احساس ہو رہا تھا کہ دنیا ان کتابوں سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے، کتابیں نامکمل ہیں۔ انسان کو ان واقعات اور حالات سے روشناس نہیں کرایا جاتا جو انہیں پیش آتے ہیں، بس ایک محسوس حد تک اس کا سفر کتابوں میں جاری رہتا ہے، اور جب وہ کتابوں کے صفحات سے باہر نکل آتا ہے تو دنیا بڑی اجنبی شے میں اسے ملتی ہے۔ ان حالات میں مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ناممکن تھا۔ کرنسی نہ ہونے کے برابر تھی۔ جزیرہ بادیان کے اخراجات خوفناک تھے، انہیں پورا کرنے کا کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں تھا۔ ایسے وقت میں آیات مجھے بری طرح یاد آیا۔ وہ کرنسی چھاپنے کی مشین تھی، ہر چند کہ میں نے اسے جیب تراشی سے روکا تھا اور ہمیشہ اس بات کی مذمت کی تھی کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن اس وقت ان حالات میں جہاں زندگی گزارنے اور سانسوں کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے کرنسی کی انتہائی سخت ضرورت تھی، اور اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ اسے جیب تراشی کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ میرے سامنے تو ابھی کوئی منزل نہیں تھی۔ تقدیر اور حالات نے اس انوکھی جگہ لا پھینکا تھا جہاں سے بچنے کے لیے ہم نے ایک طویل جدوجہد کی تھی۔ ہر چند کے بن سالک اور اللہ دین نے بادیان کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ یہاں سے بیرونی دنیا میں نکلنے کے انتظامات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک جھلک دیکھ کر ہی میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ انتظامات کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اگر دولت ہے تو پھر جزیرہ ایک جنت سے کم نہیں، لیکن اس کے بغیر یہاں سانسیں برقرار رکھنا بھی مشکل ہوگا۔ اس کا اندازہ مجھے چند لمحات میں ہی ہو گیا تھا۔ دولت کے حصول کے لیے کیا کیا جائے، اس کا کوئی جائز ذریعہ بھی تو نہیں۔ پھر یہاں لاقانونیت کا دور دورہ تھا۔ ان لاشوں کو دیکھ چکا تھا جو بے گور و کفن وہاں پڑی رہ گئی، نہ جانے انہیں قتل کرنے والے کون تھے اور کیوں انہیں قتل کیا گیا تھا۔ بہرحال بہروز گلاب کے ساتھ واپس آ گیا، لدا پھندا ہوا تھا۔ وہ در حقیقت ایک منتظم فطرت کا مالک تھا۔ کھانے پکانے کے لیے اس نے تمام چیزیں خرید لی تھیں، یہاں تک کہ تیل کے چولہوں کا بھی بندوبست کر لیا گیا تھا۔ البتہ مجھے اس بات پر شدید حیرت تھی کہ غلاموں کی خرید و فروخت اور اسمگلنگ کے بارے کے لیے تشکیل دیے ہوئے جزیرے پر یہ بازار کہاں سے لگ جاتے ہیں۔ باہر صورت بہروز کی موجودگی بھی غنیمت تھی۔ اس شخص کے لیے بھی اچھی خاصی رقم خرچ کرنی تھی، 2-3 دن میں ہی اس ساری رقم کا صفایا ہو جانا تھا۔ اس کے بعد کیا کروں گا؟ یہ سوال سوہانی روح تھا اور اس کا کوئی جواب میرے پاس موجود نہیں تھا۔
बहरोज़ मेरे पास आ बैठा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राज़ील की स्याह काफ़ी मेरी बड़ी कमज़ोरी है मास्टर। उसका एक पैकेट और करीम के डिब्बे आपकी इजाज़त के बगैर ले आया हूँ और आपके साथी से काफ़ी बनाने के लिए भी कह दिया कि आप मुझे ये एजाज़ देंगे। दोस्तों की तरह गुफ्तगू करो बहरोज़, मुझे ये पुरतकल्लुफ़ गुफ्तगू पसंद नहीं। इनायत है मास्टर, आपके नाम से रोशनास हो सकता हूँ। मंसूर है मेरा नाम। ओह, तारीख़ी नोयत का नाम है आपका। यहाँ कब तशरीफ़ लाए हो आका? आज ही। ये लोग जो आपके साथ आए हैं क्या ग़ुलाम हैं आपके? नहीं, ये सब मेरे साथी हैं। इनमें मैंने कुछ चेहरे ऐसे भी देखे हैं जो मिस्री मालूम होते हैं, चंद यमनी भी हैं। उनसे आपका क्या ताल्लुक़? तुम हाथ से तजुर्बेकार मालूम होते हो। क्या उम्र है तुम्हारी? तजुर्बात की कोई उम्र नहीं होती मिस्टर मंसूर, बाज़ औक़ात बचपन की उम्र ही 1600 साल होती है। पढ़े लिखे भी हो, इस हद तक कि दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हुए मुश्किल पेश ना आए। उसने कहा, बहुत पसंद आया मुझे, लड़ाई भड़ाई से भी वाकिफ़ मालूम होते हो। मैंने अर्ज़ किया ना कि वो सब कुछ सीख लिया है जिसके ज़रिए इस दुनिया में बसर करने में दिक्कत ना हो। मुस्तकिल यहीं रहते हो? नहीं मास्टर, 3 माह हुए हैं सिर्फ यहाँ। ये जज़ीरा बादियान ही है यकीनन। लेकिन मास्टर आपने ये सवाल क्यों किया? बहरोज़ ने किसी कदर हैरानी से कहा, बाज़ सवालात ऐसे होते हैं बहरोज़, इनका कोई मकसद नहीं होता। मुझे इस जज़ीरे से मुकम्मल तौर पर रोशनास कराओ, तुम कहाँ से आए हो? मिस्री बाशिंदा हूँ। ओह अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि तुम्हारे हदोहाल इतने मानूस क्यों हैं। तुम तो मुझे इस जज़ीरे के बारे में बताओ। आज़ाद जज़ीरा है चीफ, बर्दा फ़रोशों और स्मगलरों की जन्नत। आधी दुनिया के जुराइम पेशा लोग यहाँ आते हैं, यूरोप, अमेरिका और एशिया के बाशिंदे। ग़ुलाम लाते हैं और ले जाते हैं। ग़ुलामों को फ़रोख्त करने वाले भी होते हैं और ख़रीदने वाले भी। इन्हीं लोगों ने यहाँ बाज़ारों का बंदोबस्त भी किया है और ज़रूरत की हर शय यहाँ पर मौजूद है। चूँकि यहाँ आने वाले जुराइम पेशा होते हैं इसलिए उनसे ज़्यादा कीमतें भी वसूल नहीं की जा सकती, चनाचे कीमतें मामूल पर हैं। इसके बावजूद बाज़ारों के दुकानदार खूब दौलत कमाते हैं। कुछ उनके मुहाफ़िज़ हैं जो उनसे अपना हिस्सा वसूल करके उन्हें लुटेरों से महफूज रखते हैं। गर्ज़ हर शख्स यहाँ कमाता है, मगर आप चीफ़, आप यहाँ कुछ ख़रीदने आए हैं या फ़रोख्त करने? आपकी आमद का मकसद क्या है? वो भी बता दूँगा किसी वक्त। मैंने मुस्कुरा कर कहा, माफ़ कीजिए मास्टर मंसूर, ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए किया कि आपसे के मालूमात हासिल कर सकूँ और अगर मेरी ज़रूरत कहीं पेश आए तो अपनी खिदमत पेश कर दूँ। हाँ, मुझे अंदाज़ा है। आपका जहाज़ या लॉन्च, ये भी बाद में बताऊँगा बहरोज़। आप सवालात करें चीफ़। यहाँ की ज़िंदगी के बारे में इतने सारे जुराइम पेशा एक जगह जमा होकर कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं? इससे कबल कि बहरोज़ इस सवाल का जवाब देता, गुलाब ने काफ़ी लाकर हमारे सामने रख दी। बहरोज़ ने उसे चक्कर देखा और मुस्कुराने लगा। जुराइम पेशा लोग जिस तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं उसका तसव्वुर बासानी किया जा सकता है। नाच रंग होते हैं, बड़े बड़े लोगों के डेरे हैं जहाँ उनकी इजारादारी होती है और वो और उनके दोस्त रंगरलियाँ मनाते हैं। दुश्मनी होती है तो गोलियाँ चलती हैं और 10-20 लाशें गिर जाती हैं। उसके बाद खून फैल जाता है। मेरे जैसे दलाल भी जहाँ कमाने की गर्ज से आते हैं और खिदमत गुजारी करके कुछ कमा लेते हैं। बड़े बड़े जुए होते हैं जो कभी ईमानदारी से होते हैं और कभी बेईमानी से। लूट मार भी हो जाती है। गर्ज यहाँ अपने तौर पर जीना होता है। ग़ुलामों के खरीदार कौन होते हैं? वो जिन्हें ग़ुलामों की ज़रूरत होती है। औरतें भी फ़रोख्त होती होंगी काफ़ी तादाद में। यहाँ ग़ुलाम कहाँ रखे जाते हैं? मैंने पूछा और बहरोज़ चौंक कर मुझे देखने लगा। उसकी काली हसीन आंखों में बेपनाह तजस्सुस उभर आया था। फिर उसने संभल कर कहा, इसी तरह के ग़ुलाम बाड़े होते हैं जैसे ये ख़ैमे हैं। लेकिन एक सवाल को मैं अपने जहन में रोक नहीं पा रहा मास्टर। हाँ पूछो। किसी की तलाश में आए हो यहाँ? कोई खो गया है तुम्हारा? क्या मतलब? जो कुछ मैंने कहा उसका 100% वही मतलब है आका, इसमें कोई हेर फेर नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बहरोज़। वैसे ये जहाज़ और लांचें कहाँ रुकती हैं? मशरक़ी साहिल के इंतहाई सिरे पर। वहाँ उनके लिए जेटियाँ बनी हुई हैं। मगरबी साहिल जो इन बुलंदियों की दूसरी सिमत है, गैराबाद और गुंदा है। उधर वीरानी फैली हुई और मुकाबले इस्तेमाल नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा क़याम कहाँ है बहरोज़? कोई मखसूस जगह नहीं चीफ़, जहाँ जगह मिलती है वहीं लेट कर सो जाता हूँ। मैं हैमे की अयाशी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर तुम चाहो तो हमारी इस क़यामगाह पर आराम कर सकते हो, मुझे खुशी होगी। आपकी इस पेशकश का शुक्रिया मास्टर, मैं इससे फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगा। रात का मौसम बहुत सर्द हो जाता है, फिर थोड़ी सी दुश्मनी भी हो गई है इन दिनों। ये लोग हैं तो बुज़िल, मगर हर बुज़िल शख्स मकार भी हो सकता है। कौन लोग? जोनी और पोकर की बात कर रहा था। मेरा मतलब है वही दोनों ब्रोकर जो आपके पास आए थे। मैंने उनके बिज़नेस को खासा नुकसान पहुँचाया, एक बार फिर मुरम्मत भी कर चुका हूँ सालों की। दोनों की? हाँ चीफ़, ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ गुर भी सीखे हैं। इनके बगैर इस दुनिया में गुजारा मुश्किल है। अभी चंद दिन कबल उन्होंने 2 किलो चर्स फ़रोख्त कराई थी। $9,000 किलो के हिसाब से पूरे $6,000 मार लिए। चर्स 12,000 के हिसाब से फ़रोख्त हुई थी। 2,000 रुपये कमीशन अलग लिया बेचने वालों से। चर्स दफातर में धक से रह गया। मेरे जहन में 10 किलो चर्स आ गई जो इत्तेफाक से मेरे पास महफूज थी। चर्स यहाँ आसानी से फ़रोख्त हो जाती है। हवा में उड़ने वाला आइटम है चीफ़, कोई बू भी सूंघ ले तो चक्कर लगाने लगता है, बहरोज़ ने कहा और मेरे हाथ पाँव मुसरत से फूलने लगी। ये तो गैबी मदद हुई। बिन सालक के इस तोहफे से तो मेरी सारी मुसीबतें दूर हो सकती थी, हालांकि मैंने एक बार भी इस पर तवज्जो नहीं दी।
وہ دوران سفر کشتی میں ضائع بھی ہو سکتی تھی، یوں بھی بس گلاب ہی اسے دوسرے سامان کے ساتھ کشتی سے لے آیا تھا، ورنہ شاید وہ کشتی میں ہی رہ گئی ہوتی۔ کس حساب سے فروخت ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اگر اچھی کوالٹی ہے ماسٹر تو 12 سے 14,000 فی کلو تک جا سکتی ہے تمہارے پاس؟ ہاں بات کرو۔ کتنی ہے؟ 10 کلو کے قریب۔ 10 کلو؟ بہروز کے چہرے پر عجیب سی چمک پیدا ہوگی۔ مجھے کیا کمیشن دو گے چیف؟ زیادہ سے زیادہ قیمت پر فروخت کراؤ، عمدہ کمیشن دوں گا۔ یہ میرا پہلا بڑا سودا ہوگا، مجھے اس کی تھوڑی سی مقدار دے دو چیف، میں آج ہی بات کروں گا، بس بہت تھوڑی سی، اس نے کہا۔ میں نے گردن ہلا دی، صبر مجھ سے بھی نہیں ہوا تھا۔ میری نگاہ میں وہ بالکل بے حقیقت شے تھی، میں تو وزن کم کرنے کے لیے اسے پھینک رہا تھا، بس یوں ہی حفظ مادہ قدم کے طور پر اسے رکھ لیا تھا، لیکن بہرحال سامان کے پاس جا کر میں نے چرس اپنے قبضے میں لے لیا، پھر اس میں سے تھوڑی سی چرس نکال کر میرے نمونے کے طور پر دے دی۔ بہروز مجھ سے اجازت لے کر ہوا ہو گیا۔ اسے جانے کے بعد پھر میں اس انوکھے جزیرے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ویسے یہاں کی روایات بے حد دلچسپ تھی، چرس اگر واقعی فروخت ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو سکتے تھے۔ ابھی تو یہاں بہت کام کرنا تھا، خود کو اس ماحول میں چاقو چوبند رکھنا تھا، ورنہ یہ جرموں کی بستی تھی۔ میں نے گلاب اور اس کے ساتھیوں کو اس بارے میں ہدایات تو دے دی تھی، لیکن نہ جانے وہ بیچارے میری ہدایات پر صحیح طور سے عمل بھی کر سکتے تھے یا نہیں، سیدھے سادھے جاہل لوگ تھے۔ رات گئے، بہروز واپس آیا، اس کے ساتھ 2 افراد اور موجود تھے۔ یہ عربی لباس میں تھوڑے کاروباری قسم کے لوگ معلوم ہوتے تھے۔ میں نے ان سے بات کر لی، ہاں یہ ساری چرس خریدنے کے لیے تیار ہے، لیکن قیمت کا مسئلہ نہیں طے ہو پایا۔ کیا چاہتے ہیں یہ؟ میں نے 14,500 ڈالر کے حساب سے بات کی تھی، مگر یہ 13,000 سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ بہروز نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا، نہیں، اس دام میں یہ اعلیٰ کوالٹی فروخت نہیں کی جا سکتی۔ میں نے کہا اور وہ دونوں میری خوشامد کرنے لگے۔ بہت سی باتیں کی انہوں نے، بالآخر 14,000 پر بات طے ہو گئی۔ انہوں نے اپنے لباس سے بڑے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر میرے سامنے ڈھیر کر دی۔ 1,40,000 تھے پورے۔ میں نے چرس ان کے حوالے کر دی۔ دونوں چل گئے تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے بہروز کی طرف دیکھا، اب تم بھی اپنا کمیشن لے لو بہروز، جو چیف عنایت فرمائیں گے، جو دل چاہے لے لو۔ نہیں چیف، آپ اپنے ہاتھ سے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ میں نے $10,000 کے نوٹ اس کی طرف کھسکا دی اور اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس نے تشکر آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھا اور نوٹ قبول کر لیا۔ عجیب سی کیفیت تھی اس کی۔ کافی ہے؟ بہت بڑی نوازش ہے ماسٹر، میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ وہ بولا، یہ میرا سب سے بڑا سودا ہے، اور اب میں نے مزید $10 اس کی طرف بڑھا دی تو وہ سہم سا گیا۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے نوٹوں کی طرف دیکھا، پھر وحشت زدہ انداز میں بولا، یہ کیا ماسٹر؟ ان کا میں کیا کروں؟ تم نے ان دونوں کے بارے میں بتایا تھا بہروز کہ انہوں نے فراڈ کر کے صرف 2 کلو چرس سے $6,000-7,000 کمائے تھے۔ میرے خیال میں 10 کلو چرس کا کمیشن $10,000 کم ہے، اس لیے یہ $10,000 تمہاری شرافت اور ایمانداری کا انعام ہے۔ اس کے چہرے پر مختلف کیفیات نظر آنے لگیں، کبھی وہ مسرت سے گلنار ہو جاتا اور کبھی ایک عجیب سی حیرت اس کی آنکھوں سے ٹپکنے لگتی۔ پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، شکریہ، بہت بہت شکریہ ماسٹر، آپ میں نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے اسے نوٹ اٹھا لینے کی ہدایت کی اور اس نے تمام نوٹ اپنی جیبوں میں ٹھونس لیے، پھر وہ باہر چلا گیا۔ میں دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ عجیب سا نوجوان تھا، کم سن مگر بے حد باعمل، نہ جانے اس کی کیا کہانی ہے، بہرحال میرے لیے تو بہت بڑا سہارا بن گیا۔ اگر یہ چرس نہ ہوتی اور وہ مجھے اس بارے میں نہ سمجھاتا تو یقیناً میرے لیے سخت مشکلات پیدا ہو جاتی اور نہ جانے کیا کیا کرنا پڑتا، لیکن اب میں یہاں آرام سے کچھ وقت گزار سکتا تھا۔ دوسرے دن ابتدائی ضروریات سے فارغ ہو کر میں بہروز کے ساتھ باہر نکل آیا۔ بہروز بہت خوش تھا اور مجھ سے نہایت عزت سے پیش آ رہا تھا۔ میں نے بادیان کی سیر شروع کی، کہوہ دیکھی، خیمہ بستیاں دیکھی، ان کے درمیان ہر رنگ ہر نسل کے لوگ موجود تھے۔ یہ سب اپنے مشاغل میں مصروف تھے، کوئی کسی کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ پھر ہم غلام باڑوں کی طرف نکل گئے۔ بے بس لاچار انسان پنجروں میں قید تھے۔ اس جدید دور میں انسانیت کی یہ تبدیل تصور میں بھی نہیں آتی تھی۔ قیدی جیل میں ہوتے اور وہ ہوتے ہیں جو کسی جرم کی پاداش میں قید کیے جاتے ہیں، لیکن یہ بے گناہ مجرم تھے۔ دل میں ہمدردی کی لہریں اٹھ رہی تھی، لیکن میں بھی انہی کے مانند بے بس تھا۔ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں بھی تو حالات کا قیدی تھا۔ وہ لوگ پنجروں کے اندر قید تھے اور میں باہر۔ قیدیوں کی نیلام گاہ دیکھی اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ پھر طویل فاصلہ طے کر کے سمندر کے اس دوسرے کنارے پر پہنچا جہاں جپٹی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اس حصے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ اتفاق تھا کہ ہم لوگ سمندر کے اس ساحل پر پہنچے تھے جسے دیکھ کر یہ احساس ہوتا کہ یہاں زندگی کا کوئی وجود نہیں۔ اگر ہم کشتی کے ذریعے تھوڑا سا فاصلہ اور طے کر لیتے تو یقیناً لانچوں اور جہازوں کے شہر کے پاس پہنچ جاتے جو سمندر میں آباد تھا۔ جدید ترین لانچیں، چھوٹے جہاز اور بادبانی کشتیاں یہاں بہت بڑی تعداد میں موجود تھیں۔ ان کے اطراف انسان بکھرے ہوئے تھے۔ میں انہیں دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ یہاں کی خوبی ہے کوئی انسان اور دوسرے کی جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ بہروز نے کہا، تم اکثر یہاں آتے رہتے ہو بہروز؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں چیف، پہلی بار آیا ہوں۔ 3 ماہ ہو گئے تمہیں؟ ہاں۔ تمہیں یہاں آنے کا خیال کیسا ہے؟ بس چیف، حالات میری باتوں سے اکتا تو نہیں رہے بہروز؟ نہیں چیف، ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے پورا جزیرہ ہی دیکھ ڈالا ہے، کچھ اور جگہ باقی ہیں جہاں؟ جزیرہ تو بہت طویل و عریض ہے چیف، لیکن جو کام کی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ جو سورج ڈھل جائے گا رونق بڑھتی جائے گی۔ یوں محسوس ہوتا ہے بہروز جیسے تم بات ٹال رہے ہو۔ کون سی بات چیف؟ میں تمہارے بارے میں گریز رہا تھا۔ بیکار ہے چیف، میں ایک سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، بس کچھ خواہشات جہاں کھینچ لائیں، کچھ مقاصد ذہن میں انہیں پورا کرنے کی جدوجہد کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی جوا کھیل لیتا ہوں، لیکن چیف جوئے میں میری تقدیر
यावर नहीं करती। अभी निशाना बाजी में हिस्सा लिया था, मेरा निशाना अच्छा खासा यूँ समझे कि इस जजीरे पर बस पिस्तौल मेरा साथ है, लेकिन ज़ाहिर है मुझसे अच्छे निशानाबाज भी पड़े हुए हैं। मैं $100 हार गया। आप यकीन करें चीफ़, इतना रंज हुआ था कि मैं बयान नहीं कर सकता। $100 हारने का। हाँ चीफ़, मेरे लिए एक एक पैसा बेहद कीमती है। मैंने कोई हैमा इसलिए नहीं बनाया कि इसके अखराजात अदा करने होंगे। मुख्तसर सा खाना खाता हूँ, बस एक लिबास है मेरे पास। मैं ज़रूरत भी महसूस नहीं करता। मेरी ख्वाहिश है चीफ़ कि मैं बहुत सारी दौलत जमा कर लूँ और उसके बाद मिस्र लौट जाऊँ। हाँ चीफ़, मिस्र में तुम्हारे अजीज़ व कारब होंगे। नहीं चीफ़, कोई नहीं। महबूबा भी नहीं? मैंने मुस्कुरा कर सवाल कर उसने गर्दन झुका ली। नहीं चीफ़, ऐसी भी कोई बात नहीं। अनोखे इंसान हो बाहर सूरत बहरोज़, इसलिए नहीं कि तुम मेरे गाइड बने हो, बल्कि तुम्हारी शख्सियत ऐसी है कि तुम मुझे बेहद पसंद आए हो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ चीफ़। वैसे एक बात मैं आपसे भी अर्ज़ करूँ? ज़रूर। चीफ़, यहाँ आने वाले अच्छे लोग नहीं होते। मुझे ना आप चर्च के सौदागर नज़र आते हो, ना ही पर्दा फरोश। जो लोग आपके साथ हो शक्ल से गुलाम लगते हैं और मैं महसूस करता हूँ कि उनसे आपका कोई बहुत ही करीबी ज़हनी राब्ता भी नहीं है। उसके बाद ये सवाल मेरे जहन में तिश्ना रह जाता है कि आप यहाँ क्यों आए? चीफ़, इंसानों की थोड़ी सी तमीज़ मुझे भी है। आप इन बुरे लोगों में से नहीं हैं। बुरे लोगों में जज्बा हमदर्दी या दोस्ती नहीं होता। वो तो सिर्फ अपनी मतलब बरारी चाहते हैं और दूसरे को हकीर निगाह से देखते हैं। आपके अंदर ऐसी कोई बात मौजूद नहीं। क्या आप मुझे ये नहीं बताएंगे चीफ़ कि आप यहाँ कैसे आए? तवील कहानी है बहरोज़, तुम छुपाने को भी जी नहीं चाहते, लेकिन खौफज़दा भी हूँ अपने हालात से। मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा। ठीक है, तुम वादा कर चुके हो कि रातें मेरे साथ ही गुजारोगे। किसी वक्त इस मौजू पर भी बात कर लेंगे। मैं हर बार कह रहा हूँ बहरोज़ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ चीफ़, बहरोज़ ने जवाब दिया। फिर चलते चलते किसी शक्ल में एक जगह मैंने निशानाबाजों का इज्तिमा देखा। बहरोज़ को निशानाबाजी से काफ़ी दिलचस्पी मालूम होती थी। उसने गोलियों की आवाज़ सुनकर कहा, चीफ़ ज़रा 1 मिनट, अगर आप बोर ना हो तो। नहीं नहीं चलो, मैंने जवाब दिया और हम लोग निशानाबाजी के इस मजमे में जा खड़े हुए। मेक्सिको के 2 बाशिंदे एक मखसूस टारगेट पर निशाना लगा रहे थे। एक मेज़ बिछी हुई थी जिस पर डालरों की गड्डियाँ सजी हुई थी। गालिबन मुकाबला जुए की शक्ल में हो रहा था। मेक्सिको के दोनों बाशिंदे अभी तक बड़ी बड़ी रकमें जीत चुके थे। एक लम्हे के लिए दिल में उमंग उठी कि मैं भी इस मुकाबले में हिस्सा लूँ। बहरोज़ मुझसे ज़्यादा बेचैन नज़र आ रहा था। मेक्सिको के दोनों बाशिंदे वहाँ खड़े हुए तमाम लोगों को निशानाबाजी के लिए चैलेंज कर रहे थे। मैं भी कोशिश करूँ चीफ़, बस $100 लगाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। वो आगे बढ़ा, मैंने भी उसके साथ आगे बढ़ने लगा। अच्छा, तो किसके साथ निशानाबाजी करोगे? जिसका दिल चाहे, उसने जवाब दिया। मेक्सिको का बाशिंदा उसकी जानिब मुड़ी। उसके होंठों पर हकारत आमेज़ मुस्कुराहट थी। तवीलुल कामत और छोटी छोटी आंखों वाला ये शख्स खासा खतरनाक मालूम होता था। सिर्फ $100, उसने हकारत भरे अंदाज में कहा। मेरी यही पोजीशन है मास्टर, अगर आप पसंद करें तो। बहरोज़ ने नरम लहजे में कहा। उसके बाद कोई तनाव ना रहा। मेक्सिको के बाशिंदे ने हंसते हुए पिस्तौल उठाकर बहरोज़ की जानिब देखने लगा। आ जाओ। बहरोज़ आगे बढ़ गया। मेक्सिको के बाशिंदे ने भी $100 डालकर निकाल कर बहरोज़ की गड्डी के साथ रख दिए। मैं दिलचस्पी से ये निशानाबाजी देखने लगा। 3 टारगेट मुकर्रर किए गए थे। चनाचे पहले टारगेट पर दोनों ने निशाना लगाया और दोनों का निशाना बिल्कुल सही बैठा। दूसरे टारगेट पर बहरोज़ का नंबर कम रह गया। अब तीसरा और आखिरी टारगेट था। चनाचे बहरोज़ ने धड़कते दिल के साथ उस टारगेट पर निशाना लगाया। उसके बाद मेक्सिकन ने बहरोज़ हार गया तो उसका चेहरा उतर गया और वो झींपी सी मुस्कुराहट के साथ पीछे हटाया। मैंने कहा ना मास्टर, जुए में मेरी तकदीर साथ नहीं देती। ज़रा अपना ये पिस्तौल मुझे दिखाओ, मैंने कहा और बहरोज़ ने पिस्तौल मेरे हाथ में दे दिया। मैंने उसकी शख्सियत देखी और फिर मैं भी आगे बढ़ गया। मैंने जेब से $500 के नोट निकाल कर मेज़ पर रखे। कंडक्टर जल्दी से ये नोट संभाल लिया और मुझसे वही सवाल किया जी बहरोज़, जो बहरोज़ से किया। मैंने हंसते हुए कहा, जिसका दिल चाहे मुकाबला कर ले, मैं हारना चाहता हूँ। वही मेक्सिकन जिसने बहरोज़ से मुकाबला किया था मेरे करीब आ गया और तमसहराना अंदाज में मुझे देखता हुआ बोला, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है मिस्टर, ज़रूर हारे, हम कब मना करते हैं। उसने $500 के नोट मेरे नोटों के साथ रख दिए। मुकाबला हुआ और मैं बड़े इत्मीनान के साथ हार गया। मेक्सिकन हंसने लगा। ज़ुबान के पाबंद मालूम होते हो दोस्त, क्या ख्याल है, मज़ीद हारना है या बस जैसा तुम कहो तो फिर आओ। और इस बार मैंने जेब से $1000 निकाल कर मेज़ पर रखे। मेक्सिकन ने भी इतनी ही रकम मेरी रकम में मिला दी। उसके बाद फिर मुकाबला शुरू हुआ। इस बार मैं फिर हार गया। मेक्सिकन हंसने लगा। तब मैंने $5000 के नोटों की गड्डियाँ निकाली और बहरोज़ का चेहरा उतर गया। चीफ़, मेरा ख्याल है बस किया जाए, थोड़े से और हारने दो, क्या हर्ज है, मैंने जवाब दिया और मेक्सिकन खुश नज़र आ रहा था। वैसे इस दौरान में उसकी निशानेबाजी का जायज़ा ले चुका था। बहुत आला निशानेबाज नहीं था, बस ठीक ठाक ही था, लेकिन इस बार मैं $5000 हारने का इरादा नहीं रखता था। 2 दफ़ा उसके साथ निशानाबाजी करके मैंने उसके बारे में अंदाज़ा लगा लिया था। मैंने पिस्तौल में कारतूस डाले और शिस्त लेकर खड़ा हो गया। टारगेट पर नंबर बने हुए थे, 1 से लेकर 100 नंबर तक थे। एक नंबर बहुत बारीक और दरमियाना था, लेकिन इस बार मैं फ़ैसला कर चुका था कि मेक्सिको को नीचा दिखाना है। चनाचे मैंने पहली बार निशाना लगाया, 70 नंबर के खाने में सुराख हो गया। मेक्सिकन ने निशाना लगाया और 40 तक पहुंच गया। दूसरी बार मैंने निशाना लगाया तो मेरा निशाना 23 पर था। बहरोज़ खुशी से उछल पड़ा, लेकिन मेक्सिकन अब संभल गया तो उसे निशाना लगाया और इंतहाई कोशिश करने के बाद 20 तक आ गया।
میرا تیسرا نشانہ 10 پر تھا اور میں نے یہ بھی ایک رسک لیا تھا، میں اگر چاہتا تو نمبر 1 تک جا سکتا تھا، لیکن اس طرح مقابلے کی موجودہ شکل ختم ہو جاتی۔ میکسیکن نے مجھے بغور دیکھا، اب اس کے چہرے پر کسی قدر گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ تیسرا نشانہ اس نے لگایا اور وہی ہوا جس کا مجھے یقین تھا۔ اس کا یہ نشانہ 50 پر تھا۔ بہروز خوشی سے اچھل پڑا اور کنڈکٹر کی جانب لپکا۔ کنڈکٹر نے $5,000 کے نوٹ ہماری جانب بڑھا دیے تھے۔ بہروز نے پھرتی سے انہیں اٹھا لیا۔ میکسیکن اب کسی قدر جلایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے میرے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا حال ہے دوست؟ بس ہے کچھ اور؟ جیسی تمہاری مرضی۔ میری مرضی نہیں، یہ تو اصول کی بات ہے، تمہیں کم از کم 10 راؤنڈ کھیلنا ہوں گے اور ان 10 راؤنڈ میں جو بھی فیصلہ ہو۔ میں نے بڑے اطمینان سے گردن جھکا دی۔ اس بار بھی بازی 5,000 کی رہی اور میں نے نہایت اطمینان سے بازی جیت لی۔ 10 سے نیچے تک میں بھی نہیں گیا تھا، جبکہ میکسیکن کوشش کر کے 15 تک آ پہنچا۔ 7ویں بازی میں میرے پاس تقریباً $60,000 جمع ہو چکے تھے اور میکسیکن کے چہرے پر ہونہار تاثرات نظر آ رہے تھے۔ 8ویں بازی لگائی گئی اور میکسیکن نے مجبور کیا کہ اس بار ہم $20,000 کی بازی لگائیں۔ میرے پاس اب جیتی ہوئی رقم ہی تھی، اتنی موجود تھی کہ میں بآسانی ہار سکتا تھا۔ 8ویں بازی میں $20,000 کی رقم لگائی گئی اور اس بار میں نے ایک نمبر کو داغ دیا، جبکہ میکسیکن پھر 70 نمبر پر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا پستول نیچے پھینک دیا اور دونوں شانے ہلا کر واپس مڑ گیا۔ بس کیوں مسٹر، باقی دونوں بازیاں نہیں۔ اس نے گرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، مگر میں اگر چاہتا تو اصولی طور پر اس کو مجبور کر سکتا تھا۔ ہوا $10 کی بازی ہی لگائی جاتی، لیکن میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا۔ بہروز کا چہرہ مسرت سے گلنار ہو رہا تھا۔ اس نے تمام نوٹ فوراً ہی اکٹھے کیے اور اپنی جیبوں میں ٹھونس لیے۔ میں نے بھی ذرا تعارض نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم دونوں وہاں سے چل پڑے۔ بہت سے لوگ ہماری جانب متوجہ ہو گئے، بہت بڑی بازی جیتی ہے آپ نے ماسٹر، آپ تو قیامت کی چیز نکلے۔ لیکن میرا یہ تجربہ بھی ہے ماسٹر کہ جو لوگ خاموش رہتے ہیں بے حد عجیب ہوتے ہیں۔ اب تو میرے دل میں آپ کے لیے کچھ اور جاننے کا اشتیاق بھی بڑھ گیا ہے، وہ پرمسرت انداز میں کہہ رہا تھا اور میں مسکراتا ہوا اس کے ساتھ چل پڑا۔ پھر مجھے بھی اپنے جیتنے کی خوشی تھی، اب تو اچھی خاصی رقم میرے پاس جمع ہو گئی تھی۔ بہروز بار بار نوٹوں کی گڑیوں کو تھپتھپانے لگتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے یہ رقم اس کی اپنی ہو۔ 4 بجے کے بعد نیلام شروع ہو گیا اور میں نے انسانوں کو بکتے ہوئے دیکھا۔ غلام باڑوں کے ساتھ لکڑی کے بڑے بڑے تخت ڈال دیے گئے، غلام مکب سے آتے اور ان تختوں پر کھڑے ہو جاتے۔ نیلام کرنے والا ان کی کچھ خصوصیات بتاتا اور ان کے بعد ان کی نیلامی شروع ہو جاتی۔ میں نے انسانیت کی یہ تذلیل زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ اس سے قبل صرف اتنا ہی تھا، لیکن آج میں نے گوشت پوش کی جسموں کو بکتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پھر میں لڑکیاں بھی فروخت کی گئی جنہیں بڑے شوق سے خریدا گیا۔ نوجوان لڑکیاں تھیں اور شرم و حیا سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے وہ در حقیقت غلام نہیں تھی، بلکہ حالات کا شکار ہو کر جہاں تک پہنچ گئی تھی۔ طبیعت پر تقدر سا چھا گیا۔ میں واپس چلا گیا، لیکن بہروز ابھی بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ خیمہ گاہ میں پہنچ کر اس نے نوٹوں کی تمام گڈیاں نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں ماسٹر، اچھی خاصی رقم جیت لی۔ ویسے میں نے محسوس کیا ہے کہ نیلام گھر سے واپسی کے بعد آپ کچھ سست ہو گئے ہیں۔ ہاں بہروز، انسان کی خرید و فروخت میرے لیے دکھ کا باعث ہے، میں نے کہا۔ بہروز نے گردن جھکا لی، پھر بولا، میں تو عادی ہو چکا ہوں چیف، ابتدا میں میری بھی یہی کیفیت تھی۔ ویسے چیف تمہارا نشانہ بےحد شاندار ہے، میرا خیال ہے تم یہاں بے شمار لوگوں کو کلاش کر کے واپس جا سکتے ہو۔ ایسا انوکھا نشانہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھ پر قدرت حاصل ہے۔ تم ہر گولی ایک نمبر پر مار سکتے تھے، لیکن تم آہستہ آہستہ ان لوگوں کو اشتعال دلا رہے تھے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے $10,000 کے نوٹ نکالے اور ان کی گڈی بہروز کی طرف بڑھا دی۔ لو بہروز، یہ رکھ لو۔ بہروز ایک بار پھر ششدر رہ گیا۔ یہ کیوں چیف؟ بس یہ تمہارا کمیشن ہے۔ نہیں چیف، اس سلسلے میں نے کچھ نہیں کیا، چنانچہ اس کمیشن کو لینے کا حقدار نہیں ہوں۔ چیف آپ یقین کریں یا نہ کریں، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ رقم میں نے ہی جیتی ہے۔ نہیں چیف، میں آپ کی محبت سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، میں خود بھی اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہوں چیف، بس حالات کی بات کہیں۔ اس کی آواز میں کربناک سی کیفیت ابھر آئی اور میں نے اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ بہروز، مجھے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ بتاؤں گا چیف، خدا کے لیے ابھی کچھ مت پوچھو، موقع آنے دو۔ اس نے جواب دیا، یہ نوٹ رکھ لو، میں فیصلہ کر چکا تھا، بلکہ جس وقت جیتا تھا اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس میں سے $10,000 تمہارے ہوں گے۔ چیف، میری ضمیر پر چوٹ پڑے گی، میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ بہروز، ضمیر بہت اچھی چیز ہے، لیکن تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اسے پورا کرو اور ان فضول باتوں میں نہ پڑو۔ میں نے اسے مجبور کیا تو اس نے وہ نوٹ اٹھا کر جیب میں رکھے، لیکن اس کی کیفیت عجیب تھی اور اسی رات وہ خیمہ گاہ میں میرے خیمے میں آ گیا۔ آج شاید وہ کہیں نہیں گیا تھا۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر اس نے جیب سے $30,000 کے نوٹوں کی گڈیاں نکالی اور میرے سامنے رکھ دی۔ پھر دوسری جیبوں میں ہاتھ ڈال کر تقریباً $12,000 اور نکالے اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، یہ ہوئے کل $42,000 چیف، اور میرا خیال ہے میرے دل میں اس سے زیادہ کمانے کی آرزو نہیں تھی۔ میری تقدیر میرا ساتھ دے رہی ہے کہ یہ رقم میرے پاس جمع ہو گئی، ورنہ نہ جانے کتنا عرصہ لگ جاتا، نہ جانے میں اپنے مقصد میں کامیابی ہو پاتا یا نہیں۔ کیا مقصد ہے تمہارا بہروز؟ یہ تو بتاؤ۔ ابھی نہیں بتاؤں گا چیف، ابھی نہیں، کسی قیمت پر نہیں بتاؤں گا۔ اس نے جواب دیا، ہے کہ نوٹ کیوں نکالے؟ چیف، میری خواہش ہے کہ تم انہیں اپنے پاس رکھ لو، میرے پاس یہ غیر محفوظ رہتے ہیں۔ اتنی بڑی رقم لے کر میں منحنی سے آدمی گھوم پھر نہیں سکتا، میں ان کی حفاظت نہیں کر سکتا چیف۔
اور ایک عرض میں اور کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں کہو۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ چیف میں آپ کو پورا دن نہ دے سکوں گا اور اپنا کاروبار کرتا رہوں گا، لیکن چیف اس رقم کی موجودگی کے بعد میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ وہ کیوں؟ بس چیف مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ تمہاری مرضی ہے بہروز، میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں۔ پیسہ کمانے آئے ہو تو اس کا کوئی ٹارگٹ نہ بناؤ، جس قدر حاصل کر سکتے ہو کرو۔ نہیں چیف، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو کسی طور پریشان نہیں کروں گا، لیکن بس اب میں آپ کے ساتھ ہوں جب تک آپ یہاں قیام کرنا چاہیں کریں، اور جب آپ واپس جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ 2-3 دن میں اس جزیرے پر اسی انداز میں گزارے، اس کے بعد میں نے کسی مقابلے میں حصہ نہیں لیا۔ میں زیادہ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گلاب اور اس کے ساتھی بس زندگی گزار رہے تھے۔ ویسے میں نے انہیں بھی اچھی خاصی رقم دے دی تھی اور اب اجازت دے کہ وہ جزیرے پر گھومنا چاہیں تو گھوم سکتے ہیں۔ وہ بھی نکل جاتے۔ تھوڑی بہت خریداری بھی کی تھی انہوں نے اپنے لیے، بس معمولی سی چیزیں، بہت مختصر سی خواہشات تھیں ان کے سینوں میں۔ یقینی طور پر ان کے دلوں میں ایک ہی لگن ہوگی کہ وہ کسی طرح وہ اپنے وطن پہنچے۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا۔ خیر، پھر ایک شام میں نے بہروز سے اس موضوع پر بات کی۔ بہروز، اس جزیرے پر آئے ہوئے مجھے کئی دن گزر چکے ہیں۔ میں یہاں کا ماحول اور یہاں کے حالات دیکھ چکا ہوں۔ یہ عجیب و غریب جزیرہ میرے لیے انتہائی تعجب خیز ہے، لیکن بہر صورت اب میں یہاں سے جانے کا خواہش مند ہوں۔ اتنی جلدی چیف؟ وہ چونک پڑا۔ ہاں کیوں؟ تم کیا چاہتے ہو؟ نہیں چیف، میرا یہ مطلب نہیں تھا، بس آپ سے ذرا طبیعت مل گئی ہے۔ تم اگر چاہو تو میرے ساتھ واپس چلو بہروز، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں مشکلات میں نہ پڑنے دوں گا۔ نہیں چیف سوری، میں ابھی یہاں سے نہیں جا سکتا۔ تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن اب میں تمہارے سپرد یہ ذمہ داری کرنا چاہتا ہوں کہ تم میری واپسی کا بندوبست کرو اور اس کے کیا ذرائع ہوتے ہیں۔ جہاز آتے اور جاتے رہتے ہیں چیف، میں معلوم کر لوں گا کہ تازہ ترین روانگی کس جہاز کی ہے۔ ہاں بہروز، فوری طور پر یہ معلومات حاصل کرو۔ کل ہی لیجیے چیف، میں تمام تفصیلات مہیا کر دوں گا آپ کو، اس نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ دوسرے دن بہروز صبح کو ناشتہ کرنے کے بعد چلا گیا۔ شام تک وہ واپس نہ آیا۔ شام کو 7:30 بجے کے قریب جب وہ ہماری خیمہ گاہ میں واپس پہنچا تو اس کا چہرہ بری طرح اترا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب کی لہریں تھیں اور وہ بہکا سا نظر آ رہا تھا۔ اسے مجھے کسی قدر نڈھال لہجے میں بتایا، آج 17 تاریخ ہے باس، 2 تاریخ کو ڈمبارا نامی جہاز یہاں سے روانہ ہو رہا ہے۔ گویا سب سے پہلے جہاز کی روانگی میں بھی 15 دن باقی ہیں۔ اس سے قبل کوئی جہاز نہیں جا رہا۔ ڈمبارا کا کپتان ایک افریقی کرسچن ہے۔ میں نے ابھی اس تک رسائی تو نہیں حاصل کی، لیکن اس کے نائب سے میری ملاقات ہو چکی ہے۔ نائب کا کہنا ہے کہ ڈمبارا مصر کے ساحلی علاقوں سے گزرے گا اور سویز کے ایک مخصوص کنارے پر جو آبادیوں سے تقریباً 70 میل دور ہے کچھ لوگوں کو چھوڑے گا۔ نائب نے کہا ہے کہ وہ 12-15 آدمیوں کے لیے گنجائش نکال سکتا ہے اور اس کے خیال میں کپتان فی آدمی کم از کم $6,000 مانگے گا۔ چیف میرا خیال ہے $5,000 میں معاملہ طے ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا تم اسے جانا پسند کرو گے؟ وہاں سے تمہیں اپنے وسائل سے کام لینا ہوگا، وہ تو تمہارا ملک ہے بہروز۔ ہاں چیف، وہ میرا ملک ہے، میرا وطن ہے وہ، بہروز نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر تم نے کیا کیا اس سلسلے میں؟ چیف آپ سے بات کیے بغیر میں نے اسے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا اتنی رقم دے کر آپ یہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں؟ 100% مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس ٹھیک ہے چیف، میں اس سے بات کر لوں گا۔ میں نے اسے یہی کہا کہ کل جواب دوں گا۔ ہمارے کتنے افراد ہیں چیف؟ 15۔ تمہیں علم ہے کہ تم خود بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ تو پھر 16 افراد۔ میں نے جواب دیا۔ بہروز نے دوسری طرف رخ کر لیا۔ بہروز کیا بات ہے؟ میں نے اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ بہروز کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ اوہ ڈیئر، تمہاری مصروفیات میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ اگر تم مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے اپنے بارے میں بتا دیتے تو یقیناً میں تمہارے لیے کسی طور غلط ثابت نہ ہوتا۔ چیف میں کچھ دیر کی اجازت چاہتا ہوں، بہروز نے کہا۔ اوہ جانا ہے کہیں؟ ویسے تم میری روانگی سے ہی پریشان ہو یا کوئی اور بات ہے؟ چیف مجھے اجازت دے دیجیے، اس نے عاجزی سے کہا اور میں حیرانی سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ پھر میں نے شانے ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بہروز، اگر تم جانا چاہتے ہو تو ضرور جاؤ۔ واپسی کب تک ہو جائے گی؟ جلدی کوشش کروں گا چیف، لیکن اگر دیر ہو جائے تو محسوس نہ کرے۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بہروز آج مجھے ضرورت سے زیادہ ہی پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں اس کی پریشانی کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ویسے میری نگاہ میں اس کی شخصیت بھی پراسرار تھی۔ بظاہر شریف النفس آدمی لگتا تھا۔ دولت کمانے کی ہوس بھی اس میں اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں رکنا چاہتا تھا، بلکہ اب تو اس نے کمانا ہی چھوڑ دیا تھا اور میرے ساتھ ہی ویسا رہتا تھا۔ لیکن پھر یہاں رکنے کا مقصد، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ رات کے کھانے کے بعد میں آرام کرنے لیٹ گیا۔ جہاز کے بارے میں نے جو کچھ تفصیل سنی تھی اس نے مجھے واقعی مسرور کر دیا تھا۔ پھر میں نے یہ خشبری گلاب اور اس کے ساتھیوں کو بھی سنانا ضروری سمجھی۔ بیچارے بڑے صبر و سکون سے گزر کر رہے تھے۔ ایک بار بھی انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ اب میرا کیا ارادہ ہے۔ وہ مجھ پر مکمل اعتماد کرتے تھے، چنانچہ میں اس اعتماد کو مجروح ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی ذہنی پریشانیاں عروج پر پہنچ جائیں اور وہ میرے بارے میں غلط انداز میں سوچنے لگے۔ چنانچہ میں اٹھ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ سب گفتگو کر رہے تھے۔ کیا بات چیت ہو رہی ہے دوستو؟ میں نے سوال کیا تو ان کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کوئی خاص بات نہیں، گلاب نے جواب دی، بس یوں ہی ہم اپنی باتیں کر رہے تھے۔
گلاب کہنے لگا جزیرہ بادیان دیکھا تم لوگوں نے؟ ہاں منصور، بڑی عجیب جگہ ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ روئے زمین پر ایسی سی جگہ بھی موجود ہے۔ ہاں گلاب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ جزیرہ اپنی طرز کا انوکھا ہے، اسے دیکھ کر قدیم داستانیں ذہنوں میں زندہ ہو جاتی ہیں۔ ہم ان داستانوں کو صرف قصے کہانیوں میں پڑھتے رہے ہیں، کون جانتا تھا کہ یہ اب بھی اسی طور زندہ ہے۔ پھر میں نے انہیں یہاں سے روانگی کے انتظامات کے بارے میں بتایا تو وہ خوشی سے کھل اٹھے۔ میں ان کی خوشیوں میں کافی دیر تک شریک رہا، پھر اپنے خیمے میں واپس آ گیا اور آرام کرنے لیٹ گیا۔ دیر تک بہروز کا انتظار کرتا رہا، پھر نیند آ گئی، لیکن دوسری صبح میں بہروز کو موجود نہ دیکھ کر میں چونک پڑا۔ ارے بہروز نہیں آیا؟ نہیں منصور بھائی، رات کو نہیں پہنچا، کمال ہے، کہہ کر تو یہ گیا تھا کہ واپس آ جائے گا، نہ جانے کن چکروں میں الجھا ہوا ہے یہ شخص، کاش میرے ساتھ ہی روانہ ہو سکتا۔ میں نے سوچا، پھر دوپہر تک میں بہروز کا انتظار کرتا رہا، جب وہ اس وقت بھی نہ پہنچا تو میں اس کی تلاش میں نکل گیا۔ جزیرے کے مختلف حصوں میں مارا پھرتا رہا، لیکن بہروز سے کہیں پتہ نہ چلا۔ مجھے تشویش لاحق ہو گئی، یہاں کے حالات میں اپنی نگاہوں سے دیکھ چکا تھا، جگہ جگہ جھگڑے ہوتے نظر آ رہے تھے، خنجر زنی ہوتی اور ایک دو آدمی ہلاک ہو جاتے، ایسے کئی واقعات میری نگاہوں میں آ چکے تھے۔ معمولی سے جھگڑے ہوتے تھے، لیکن ان کے نتائج بڑے سنگین ہوا کرتے تھے۔ یہاں کوئی قانون نہیں تھا، جس کا دل چاہتا کسی سے بھی الجھ پڑتا، طاقتور ہوتا تو فتح حاصل کر لیتا، کمزور ہوتا تو شکست کھا لیتا۔ کہیں بہروز بھی کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ تقریباً 5 بجے جب میں اپنی خیمہ گاہ میں واپس پہنچا تو بہروز آ چکا تھا، اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پھوٹ کر رو پڑا اور میں بے چینی اور پریشانی سے اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ ارے بہروز سنبھالو بھائی خود کو، کیا بات ہے بہروز، مجھے نہیں بتاؤ گے؟ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور اس نے عجیب سے انداز میں اپنا سر میرے سینے پر لگا دیا۔ ماسٹر، میرا مشن ختم ہو گیا۔ وہ بلک کر رونے لگا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، بس میں بچوں کے سے انداز میں سے تسلیاں دے رہا تھا، کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں نے بڑی جدوجہد کی ماسٹر، میں نے اتنا کچھ کیا کہ میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن تقدیر میرا ساتھ نہ دے سکی، میرا بھائی میرا انتظار نہیں کر سکا، وہ سب کچھ ہو گیا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ تمہارا بھائی؟ ہاں منصور، میرا بھائی، میرا سعید، اس نے کہا کہ ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسوں کے سوتے پھوٹ پڑے۔ میری سمجھ میں کوئی بات نہ آئی بہروز، میں بد نصیب ہوں کہ تمہاری پریشانی اور تمہارے درد سے نہ واقف ہوں۔ بد نصیب میں ہوں چیف کہ اب اس ساری دنیا میں میرا کوئی نہیں، بس ایک بھائی تھا میرا، وہ بھی موت کے بے رحم شکنجے میں جا پھنسا اور اب وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ کہاں تھا تمہارا بھائی؟ یہیں اس جزیرے پر، بادیان پر؟ ہاں، کہاں تھا وہ؟ ایک غلام باڑے میں غلام کی حیثیت سے اسے جواب دیا اور میں ششدر رہ گیا۔ یہ انکشاف میرے لیے واقعی حیرت ناک تھا۔ بہروز ظاہر کر مجھے تفصیل بتاؤ، اب رہ کیا گیا ہے چیف؟ اب کیا رہ گیا ہے؟ اس زندگی میں تنہا رہ گیا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ چیف سعید برہان میرا دوست تھا، میرا اکلوتا بھائی جسے مجھے اولاد کی طرح پرورش کی۔ وہ حالات کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہو گیا کہ اسے شرافت کی زندگی چھوڑ دی اور برائیوں میں پڑ گیا، لیکن مجھے کانوں کان اس کی خبر نہیں لگ سکی۔ پھر چیف ایک دن یوں ہوا کہ اس نے خود کو جوئے میں ہار دیا، کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں جو بردہ فروشی کا کاروبار کرتے تھے، اور بردہ فروشوں نے اس پر قابو پا لیا۔ انہوں نے اسے غلاموں کی صفوں میں شامل کر لیا، صفوں میں۔ بس میرے بھائی نے ان سے اجازت لے کر ایک خط لکھا، مجھے اسے کہا تھا کہ اگر وہ ہاری ہوئی رقم کا بندوبست کر دے تو اسے رہا کر دیا جائے گا، اور انہوں نے میرے بھائی کی یہ بات منظور کر لی۔ لیکن چیف ہمارے حالات ایسے نہ تھے کہ ہم ایک بھاری رقم ادا کر سکتے۔ میرے بڑے بھائی نے درد بھرے انداز میں مجھے ساری تفصیل لکھی تھی اور یہ بھی لکھا کہ اگر رقم کا بندوبست نہ ہو سکا تو وہ مجھے مل نہ سکے گا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی، اپنے بھائی کی رہائی میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھے وہ جگہ معلوم نہیں تھی جہاں میرا بھائی قید تھا، کیونکہ خط میں اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں لکھی گئی تھی۔ میں پاگل ہو گیا، میں انتہائی کوشش کرتا رہا، لیکن اپنے بھائی کی رہائی میں کامیاب نہ ہو سکا۔ البتہ میری جدوجہد نے مجھے ان لوگوں سے تھوڑی سی واقفیت دلا دی جو میرے بھائی کو جیت چکے تھے۔ یہاں تک کہ معلومات کرتے کرتے مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی کو جزیرہ بادیان روانہ کر دیا گیا ہے۔ میں نے بادیان کے بارے میں تفصیلات معلوم کی اور اس جزیرے کے بارے میں مجھے مکمل معلومات حاصل ہو گئی۔ تب میں بے سر و سامانی کی حالت میں ایک جہاز کے ذریعے یہاں کے لیے چل پڑا۔ میرے پاس بہت معمولی سی رقم تھی جو میں نے جہاز کے کپتان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے ادا کی۔ یہاں پہنچ کر میں اپنے بھائی کی رہائی کی کوششیں کرتا رہا۔ مجھے اپنا بھائی نظر آ گیا۔ میرا بھائی ایک غلام باڑے میں قید تھا اور مجھے بے حد مسرت ہوئی۔ وہ ابھی تک فروخت نہیں ہوا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چیف وہ بری طرح بیمار ہو گیا۔ اس کی بیماری شدید تھی اور وہ جن لوگوں کے پاس تھا وہ ایسی باتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ میں نے کسی نہ کسی طرح کچھ رقم حاصل کی اور اس غلام باڑے کے ایک متولی کو تیار کیا کہ وہ میرے بھائی کا علاج کرے۔ اس رقم کے ذریعے میرے بھائی کا چھوٹا موٹا علاج ہوتا رہا۔ مجھے اس کے بارے میں مزید معلومات نہ مل سکیں، بس اس رقم سے صرف یہ ہوتا تھا کہ میں کبھی کبھی اپنے بھائی کی شکل دیکھ لیا کرتا، لیکن مجھے اس سے قریب جانے کی اجازت نہ ملی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بھائی کو میری یہاں موجودگی کا علم نہیں ہے۔ باہر طور میں اس سے مطمئن تھا۔ پھر میں نے یہ معلومات حاصل کی چیف کہ میرا بھائی کتنی قیمت میں فوت ہو سکتا ہے۔ مجھے پتہ چلا
کہ غلاموں کی بلکہ تندرست غلاموں کی قیمت 25 سے 30 ہزار ڈالر تک ہوتی ہے۔ اور چیف میں اس رقم کے حصول کے لیے کوشاں ہو گیا۔ میں نے دن رات محنت شروع کر دی، جس طرح میں ممکن ہوتا میں تھوڑی بہت رقم جمع کر لیتا۔ اس طرح چیف میں نے کل 12,000 ڈالر جمع کیے۔ یہ ڈالر میں نے جس طرح جمع کیا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے دنیا کا ہر وہ کام کیا جو میں کر نہیں سکتا تھا، ہر ممکن کوشش کری، لوگوں کی مزدوری کی، لوگوں کی باتیں سنی، جسے بھی آپ بھی جانتے ہیں میں اس کی صحت یاب ہونے سے قبل اس کی قیمت جمع کر لینا چاہتا تھا تاکہ جب وہ فروخت ہو تو میں اسے خرید لوں۔ ہاں چیف، میں زیادہ سے زیادہ رقم جمع کر لینا چاہتا تھا تاکہ اس کی بڑی سے بڑی قیمت جو لگائی جائے اس سے کوئی زیادہ ادا کر کے میں اسے خرید سکوں، میں اس کا مالک بن جاؤں۔ چیف، مجھے ساری دنیا میں اپنے بھائی کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا تھا، وہ میری زندگی کا واحد سہارا تھا، لیکن تقدیر نے مجھے یہ موقع نہیں دیا۔ کل شام میرا بھائی مر گیا۔ ہاں، وہ مر گیا۔ مجھے متولی نے بتایا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ میں نے متولی سے درخواست کی کہ مجھے اپنے بھائی سے 2 باتیں کرنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن وہ خوفزدہ تھا کہ اگر اس کا مالک اس بات کی بھی بھنک پا گیا تو اسے سخت سزا دے گا۔ چنانچہ اس نے منظور نہ کیا۔ البتہ جب اس کی لاش غلام باری سے نکلوا کر ویرانے میں پھینکوا دی گئی تو میں اس کے قریب پہنچ گیا، مگر چیف ایک بار پھر بہروز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اس کی کہانی سن کر دنگ رہ گیا، میرا دل شدت غم سے بھر گیا، مجھے اپنی ماں اور بہن یاد آ گئی۔ بہروز، تم نے اپنے بھائی کی لاش کی تدفین کر دی؟ ہاں چیف، اسی میں مصروف تھا۔ افسوس بہروز، تم نے مجھے اس میں شریک نہیں کیا۔ چیف، مجھے معاف کر دے، میری تمام باتوں کے لیے معاف کر دے۔ میں ذہنی طور پر سخت پریشان تھا، لیکن اب اس دنیا میں میں تنہا ہوں، بالکل تنہا۔ چیف، کیا تنہا آدمی کو زندہ رہنے کا حق ہے؟ کیا مجھے زندہ رہنا چاہیے؟ کیا میں اپنے وطن واپس جاؤں؟ کیا کروں گا وہاں جا کر؟ کوئی بھی تو نہیں، میرا اس بھائی کے علاوہ میرا کوئی بھی تو نہیں تھا۔ وہ روتا رہا اور میں اسے تسلیاں دیتا رہا اور اسے اپنی آپ بیتی سنائی۔ بمشکل تمام اسے سمجھانے میں کامیاب ہوا۔ پھر میں نے اسے پیشکش کی، میری خواہش ہے بہروز کہ تم خود کو پرسکون رکھو، ہم یہاں سے ساتھ ساتھ مصر چلیں گے، اور اگر تم پسند کرو تو میرے ساتھ میرے وطن چلنا۔ تم اس ماحول کو چھوڑ دینا جو تمہیں تمہارے بھائی کی یاد دلاتا رہے۔ بہروز نے گردن جھکا لی۔ میری خواہش کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کو میں نے بہروز کو اپنے ساتھ رکھا اور اس کی دلجوئی کرتا رہا، مجھے اسے بہت ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح کو میں نے اسے کہا، بہروز، میرے بارے میں اب تم سب کچھ جان گئے اور اب یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ مجھے یا میرے ساتھیوں کو ایک لمحہ بھی اس جزیرے پر ٹھہرنے کی کوئی دلچسپی نہیں، اور اب تمہیں بھی ہم یہاں نہیں رکنے دیں گے۔ تم کچھ بھی کہو، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب تم میرے ساتھ رہو گے، اس لیے آؤ ہم ڈمبارا کے کپتان سے بات کر لیں، پھر یہاں سے روانگی کی تیاریاں کرنا ہوں گی۔ اسے گردن ہلا دی اور ناشتے وغیرہ کے بعد ہم باہر آ گئے۔ میں خاموشی سے بہروز کے ساتھ چل دیا۔ ساحل پر حسب معمول وہی زندگی تھی، وہی چہل پہل تھی۔ بہروز نے خود کو سنبھال لیا، اسے ڈمبارا کے نائب کو تلاش کیا۔ نائب اس وقت ڈمبارا کے کپتان رابرٹ البانوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ رابرٹ البانی ایک بدنما چہرے کا مالک قوی ہیکل انسان تھا۔ اس نے گہری سی آنکھوں سے ہمیں گھورتے ہوئے کہا، تم ان کے لیڈر ہو؟ کیا تم ہی معاملے کی بات کرو گے؟ ہاں، میں ان کا لیڈر ہوں۔ میرے نائب نے مجھے بتایا کہ ایک شخص 15 افراد کے ساتھ واپسی چاہتا ہے۔ کیا تم سب مل کر 15 ہو؟ 16۔ ہم کل 16 افراد ہیں۔ معاوضہ وہی $6,000 فی آدمی ہوگا۔ منظور ہے، میں نے جواب دیا اور البانو کے ہونٹوں پر بھیانک مسکراہٹ پھیل گئی۔ لگتا ہے بہت عمدہ کمائی کی ہے۔ کیا لائے تھے؟ یہ بتانا ضروری ہے مسٹر رابرٹ؟ میں نے خوش لہجے میں کہا، نہیں، یہ ایک دوستانہ سوال تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، چرس۔ میں نے نرم ہو کر کہا، اوہ یقیناً یقیناً، اس جزیرے پر چرس سب سے زیادہ قیمتی ہے اور عام قیمت کی نسبت 4 گنا زیادہ قیمت پر فروخت ہو جاتی ہے۔ نہ جانے کیوں لوگ یہاں زیادہ چرس نہیں لاتے۔ بہرحال دوست ادائیگی پیشگی ہوگی، سامان میں ہتھیار ساتھ نہیں جائیں گے۔ سویس کے ایک غیر آباد علاقے میں لانچ سے اتار دیا جائے گا۔ منظور ہے؟ ٹھیک ہے، یہ باتیں تمہارے نائب نے بتائی تھیں۔ اور سنو، 2 تاریخ سے پہلے اگر جانا چاہو تو بندوبست ہو سکتا ہے۔ میری ایک لانچ 2-1 دن میں پہنچنے والی ہے، وہ فوراً واپس جائے گی۔ چونکہ تمہاری تعداد تسلی بخش ہے، اس لیے میں تمہیں اس میں بھجوا سکتا ہوں، یہ اور اچھی بات ہوگی۔ تو پھر پیشگی نکالو اور روانگی سے 1 دن قبل پوری ادائیگی کر دو، تمہاری بکنگ ہو جائے گی۔ یہ $10,000 ہے۔ میں نے نوٹوں کی گڈی اس کے سامنے ڈال دی۔ البانو نے گڈی اٹھا کر جیب میں ٹھونس لی اور نائب سے بولا، موزز گاہک کے کوائف معلوم کر لو اور ان کی بکنگ کر لو۔ ایک بات اور مسٹر البانو، میں نے کہا اور وہ سوالیہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا، تو ہمیں لانچ سے بھجواؤ یا جہاز سے؟ یہ بتاؤ کہ اس میں آرام دہ سفر کا بندوبست ہوگا یا ہمیں بھی غلاموں کی طرح اس میں ٹھونسو گے؟ نہایت پرسکون اور آرام دہ سفر، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ وعدہ رہا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ البانو کے نائب کو کودب فوسٹی نے ایک رجسٹر میں ہمارا نام درج کیا، ہم سے ہماری خیمگاہ کے بارے میں معلوم کیا اور پھر ایک شخص کو ہمارے ساتھ کر دیا تاکہ ہماری خیمگاہ دکھائے۔ بہروز کے اب کہیں جانے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مشن ختم ہو گیا۔ غم اندوہ کے تاثرات اس کے چہرے پر منجمد تھے۔ وہ دکھوں میں ڈوب گیا تھا اور اس کا دکھ برحق تھا۔ ساری دنیا میں اس کا ایک بھائی ہی تھا اور اب وہ تنہا تھا۔ میں اس کا دکھ بانٹنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا اور صرف میری وجہ سے وہ بیچارہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ دوسرے دن ہم بازار میں جا کر کچھ خریداری کرنے لگے۔
एक जगह कुश्तियाँ हो रही थी, रोज़ ज़ोर आवर क़ुव्वत जिस्मानी का मुज़ाहरा कर रहे थे। हम तफ़रीहन वहाँ खड़े हो गए, बहुत से लोग खड़े थे। दफ़ातन मेरी निगाह एक शख्स पर पड़ी और मैं शिद्दत हैरत से उछल पड़ा। मेरी फटी-फटी आँखें उस शख्स पर जम गई। ये बिन सालिक था, 100% वही था। उसकी निगाहें मजमे में किसी को तलाश करी थी। मैंने दफ़ातन बहरोज़ का हाथ दबाया और बहरोज़ मुझे देखने लगा। आओ, मैं आहिस्ते से बोला और पीछे हट गई। कोई ख़ास बात है मंसूर? हाँ बहरोज़ आओ, चलो मगर क्या बात है? बिन सालिक याद है? बिन सालिक? बहरोज़ ने दोहराया, फिर गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं भूल गया? वही शख्स जिसे मुझे चर्स रोस्ट करने के लिए दी थी। ओह हाँ, याद आ गया। यहाँ? हाँ, मैंने अभी से देखा है। मुमकिन है तुम्हारी तलाश में ही आया हो। हाँ, इस बात का भी इम्कान है। बहरहाल हमारे हाथों से चोट हुई है, लेकिन मैं उससे भिड़ना नहीं चाहता। हम लोग यहाँ से निकलने वाले इस वक्त किसी दुश्मन की मौजूदगी हमें नुकसान भी पहुँचा सकती है। तो फिर अब कोई ख़ास मसला तो है नहीं। हमें अपनी हैमगाह में रहना चाहिए और लॉन्च का इंतज़ार करना चाहिए। ये भी ठीक है, लेकिन एक काम करें मंसूर। क्या? मुझे बताओ कौन सा है वो? बहरोज़ ने कहा, वो देखो, वो जो स्याह चूगा पहने हुए, वो दराज कामत शख्स। मैंने इशारा किया। इसकी सर पर भौरी अकाल है। हाँ वही। ठीक है, अब तुम हैमगाह में जाओ मंसूर। ये मुझे तो नहीं जानता, मैं इस पर निगाह रखूँगा। क्या मतलब? मुझे कोई ख़तरा नहीं है मंसूर, लेकिन ये जायज़ा लेना ज़रूरी है कि ये किस मकसद के तहत आया है। वैसे इसी कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं है बहरोज़। है मंसूर, बराह करम मुझे मेरा काम करने दो। सुनो, इससे करीब आने के बाद मैं हैमगाह का रुख ना करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वक्त तक इस पर भरपूर निगाह रखी जाए, जब तक कि हमारी रवानगी का बंदोबस्त ना हो जाए। बहरोज़ के इसरार पर मैं मजबूर हो गया और मैंने उसे बिन सालिक पर निगाह रखने की इजाज़त दे दी। तकरीबन शाम को 7 साढ़े 7 बजे के करीब गुलाब घबराया सा हैमगाह में पहुंचा। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, उसकी आंखों में अजीब से तासुरात टपक रहे थे। उसके साथ उसके दोनों साथी नहीं थे। वो तीर की तरह मेरी तरफ आया और मैंने एक लम्हे में महसूस कर लिया, यकीनन कोई खास बात है। मंसूर भाई, गज़ब हो गया। क्या बात है मंसूर? वो कमबख्त, वो अनिल गवास्कर। क्या मतलब? इस बार में उछल पड़ा। वो यही मौजूद है, अनिल गवास्कर? मैंने तहय्युर आमेज़ लहजे में कहा। हाँ वही कमबख्त। तुम्हें पूरा यकीन है? 100%। उसने तुम्हें तो नहीं देखा? नहीं, मुझे यकीन है। वो दोनों कहाँ हैं? गए तो मेरे साथ ही थे, लेकिन रास्ते में अलग हो गए। हथियार दुरुस्त कर लो गुलाब। मुमकिन है सोनी जजीरे पर हमें भी कोई खूनी खेल खेलना पड़े। ये कमबख्त यहाँ कैसे आ गया? 100% हमारी तलाश में, मगर उसे कैसे मालूम हुआ कि हम इस तरफ आ सकते हैं? अब पूरा खेल मेरी समझ में आ गया। बिन सालिक ने उन्हें हमारी निशानदही कर दी है। बिन सालिक? उस बस्ती का सरबराह जहाँ हमने पनाह ली थी, मैं भी बिन सालिक को देख कर आया हूँ। ओह, वो भी वही है? खौफज़दा हो गुलाब? मैंने मुस्कुराकर पूछा। हालात ख़राब हो गए एकदम। अब तो हमारे यहाँ से निकलने के इम्कानात पैदा हो गए थे, लेकिन ना जाने तकदीर क्या चाहती है। ये ज़िंदगी के खेल हैं गुलाब, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह अब तक सब कुछ ठीक होता रहा, अब भी हो जाएगा। लेकिन तुम मेरी हिदायत शायद भूल रहे हो कि हालात से हमेशा मर्दाना वार मुकाबला करना चाहिए गुलाब। ज़िंदगी उन्हीं नशेबो फरेज़ का नाम है। गुलाब ने ठंडी सांस लेकर कहा, सारे नशेबो फरेज़ हमारी ही ज़िंदगी में आ गए हैं मंसूर। आखिर हमें ज़िंदगी के इन इम्तिहानात से कब निजात मिलेगी? मैं तुमसे मुत्तफिक नहीं हूँ मंसूर। गुलाब, तुम इस जजीरे को देख चुके हो। तुमने गुलाम बाड़ों में बंद उन गुलामों को भी देखा। क्या तुम्हारे ख्याल में उनके सीनों में दिल नहीं है? वो इंसान नहीं है? उनसे पूछो उनके दिलों पर क्या बीत रही है। गुलाब खामोशी से गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा। फिर एक काम करो मंसूर भाई, गुलाब ने अजीब से लहजे में कहा, और मैं सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। कैसा काम? हमारे पास हथियार मौजूद है। उन लोगों की क़यामगाह का पता चला और उसके बाद उन्हें जहन्नम रसीद कर दो। मैंने गुलाब को पुरसुकून करते हुए कहा, ऐसा भी करेंगे गुलाब, उनको जहन्नम रसीद ज़रूर करेंगे, लेकिन वक्त का इंतज़ार करो। वक्त 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 सिर्फ उलझने पैदा करता है मंसूर भाई। खुदा के लिए किसी उलझन में मत पड़ो। हम उन्हें कच्चा चबा जाएंगे, हम उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम तैयारियां मुकम्मल कर लो मंसूर भाई, मेरी बात मान लो। मैंने पहली बार तुमसे कोई बात कही है। मैं तुम्हारी हिदायत पर अमल करूँगा गुलाब। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरी निगाह में तुम सब काबिल एहतराम हो। मैं हर मामले में तुमसे मशवरे लेता रहूँगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। सुनो, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि बिन सालिक भी इनके साथ है। मैं उसे देख कर आया। हमें ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि उनकी तादाद कितनी है और इस काम के लिए मैंने इंतज़ाम कर लिया है। कैसा इंतज़ाम? तुमने मेरे साथ बहरोज़ को नहीं देखा? हाँ, बहरोज़ का है बिन सालिक के पीछे। वो हम सबके दरमियान अजनबी है। बिन सालिक या अनिल गवास्कर ये सोच भी नहीं सकते कि वो हमारा साथी हो सकता है। ओ, तो तुम ये काम कर चुके हो? गुलाब ने ताज्जुब से पूछा और मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। हाँ गुलाब, बहरोज़ ने खुद ही उसकी पेशकश की थी। वो इंतहाई मुखलिस आदमी है। बाहर सूरत, तुम फिक्र मत करो, मैं तैयार हूँ इस जंग के लिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और मंसूर, अब मेरे दिल में खौफ का कोई शायबा नहीं। वो दोनों गधे न जाने कहाँ घूमते फिर रहे हैं। क्या मैं उन्हें तलाश करके लाऊं? नहीं, रहने दो, वो पहुंच जाएंगे। बस एक खतरा है कि कहीं उनके ज़रिए अनिल गवास्कर को या बिन सालिक को हमारी हैमगाह का इल्म ना हो जाए। मैं उन्हें तलाश करने जाऊं? नहीं गुलाब, तुम आराम करो और उन लोगों को तैयार कर लो। उनसे भी कह दो कि उनकी ज़िंदगी इसी में छुपी हुई है कि वो मर्दाना वार मुकाबला करने में लिए तैयार हो जाए।
ٹھیک ہے، میں انتظامات کیے لیتا ہوں، گلاب نے کہا اور چلا گیا اور میں خود بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ رات گئے تک بہروز واپس نہ آیا، پوری رات گزر گئی۔ وہ دونوں آدمی بھی آ گئے تھے جو گلاب کے ساتھی تھے، لیکن ان دونوں نے کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ الجھنیں بے شمار بڑھ گئی تھی۔ بہروز کی غیر موجودگی میں میرے لیے پریشان کن تھی۔ دل چاہتا تھا کہ باہر نکل کر اسے تلاش کروں، لیکن اتنا بھی میں جانتا تھا کہ وہ ایک چلاک نوجوان ہے۔ اس سے قبل وہ ان خطرناک لوگوں کے درمیان رہ چکا ہے۔ ہر چند کہ اس کے دل میں ایک مقصد تھا۔ ان تمام باتوں کا جب انسان کے ذہن میں کوئی مقصد ہوتا ہے تو اس کی جدوجہد اور ذہنی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں، اور اب اس کا یہ مقصد ختم ہو گیا کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ پڑ گیا ہو۔ لیکن مصیبت کا امکان نہیں۔ وہ 3 ماہ سے یہاں موجود تھا اور یہاں کے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ رات کا 1 بجا ہوگا کہ مجھے ہیماگاہ کے عقب میں کوئی آواز سنائی دی اور میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ ہیمے کے نیچے کے حصے سے ایک چاقو برآمد ہوا اور اس نے ہیمے کی چادر کاٹ دی۔ میں اب ہر معاملے سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ پھر میں نے ایک رائفل دیکھی، پھر میں نے ایک رائفل اندر داخل ہوتی دیکھی، دوسری رائفل، پھر تیسری۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ 4 رائفلیں اندر آ گئی۔ اس کے بعد کارتوسوں کی پیٹیاں۔ ان چیزوں کے بعد ایک انسان بھی رینگ کر اندر آ گیا اور میں نے اسے بخوبی پہچان لیا۔ یہ بہروز تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ بہروز اندر داخل ہو کر کھڑا ہوا تو مجھے موسیقی دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ مجھے خطرہ تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس بات کا؟ یہی کہ تم موسد ہوگی، کہیں یوں نہ ہو کہ اس طرح اندر داخل ہونے سے میری ہی شامت آ جائے۔ وہ ہنس پڑا۔ سے ہنستے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ یہ سب کیا ہے بہروز؟ اسلحہ اور تمہارے دشمن کا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ لمبی کہانی ہے، مزے لے کر سناؤں گا، بہروز نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ پھر میں ان رائفلوں کو دیکھنے لگا اور اس کے بعد میں نے انہیں اٹھا کر رکھ دیا۔ ہاں بھائی، کیا کہانی ہے؟ بن سالک تنہا نہیں، وہ اپنے طور پر نہیں آیا بلکہ لایا گیا ہے۔ پورا گروہ 14 افراد پر مشتمل ہے اور اس کا سربراہ ایک شخص انیل گواسکر ہے۔ نہایت بد دماغ اور سخت گیر انسان ہے وہ، اور بن سالک کے ساتھ اس کا رویہ بے حد خراب ہے۔ وہ تمہاری تلاش میں سرگرداں ہیں۔ انہیں ہماری قیامگاہ کا پتہ چل گیا؟ نہیں، ابھی وہ تمہیں تلاش نہیں کر پایا، لیکن دن رات یہ کوشش جاری ہے اور اس کے لیے وہ دلچسپ حرکتیں کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ بس طرح طرح کی حرکتیں۔ وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور پھر کسی بھی ہیماگاہ میں گھس جاتے ہیں۔ کئی بار دوسرے ہیموں کے لوگوں نے ان کی پٹائی کی ہے۔ غلاموں کے ایک باڑے کو کنگال چکے ہیں اور فروخت شدہ غلاموں کو بھی دیکھ چکے ہیں۔ ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ان میں داخل ہو گئے؟ نہ ہونے کا کیا سوال تھا؟ یہ $2000 ایڈوانس اور 3000 کام ہونے کے بعد۔ بہروز نے $2000 نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ کام؟ تمہاری تلاش، صرف تمہاری تصویر موجود ہے ان کے پاس اور یہ اس کی ایک کاپی ہے۔ بہروز نے تصویر نکال کر میرے سامنے ڈال دی۔ تو تم مجھے تلاش کر رہے ہو؟ ہاں۔ اس دوران میں ان کے پاس رہے نہیں، بلکہ ان کی ہیماگاہ سے کچھ دور ایک جگہ ویسے چالاک لوگ ہیں۔ ابتدا میں میری بھی نگرانی کرتے رہے، گویا تم نہایت چالاکی سے انہیں الو بناتے رہے ہو۔ نہیں منصور، بہت شیطان قسم کے لوگ ہیں۔ اس انداز میں وہ کام کر رہے ہیں، مجھے اس سے خطرہ ہے۔ کیسا خطرہ؟ وہ ہماری تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی کریں گے۔ تم غور کرو، لانچ کسی بھی وقت آ جائے گی اور مسٹر البانو ہمیں طلب کر لیں گے۔ اب اگر عین وقت پر وہ لوگ ہم پر آ پڑے تو ہم کیا اس لانچ سے واپس جا سکیں گے؟ ناممکن ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے دائیں گال کھجاتے ہوئے کہا۔ میں نے بہت غور و خوض کیا ہے، اس سلسلے میں کوئی نتیجہ اخذ کیا؟ ہاں، ایک ہی فیصلہ کیا ہے، میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ وہ کیا؟ حالات جو کہ میرے علم میں ہے منصور، اور میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ تمہاری جانی دشمن ہیں۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ اس جزیرے پر اتنے افراد زیادہ عرصے تک چھپے نہیں رہ سکتے۔ وہ ہمیں تلاش کر لیں گے اور تلاش کرنے کے بعد خون ریزی لازمی ہے۔ کون کس پر قابو پا لیتا ہے اور کون کس کو قتل کر دیتا ہے، یہ سب تو بعد کی باتیں ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ خون ریزی یقینی ہے۔ ظاہر ہے ہم شرافت سے خود کو ان کے حوالے نہیں کر سکتے اور وہ ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش سے باز نہیں آ سکتے۔ اس لیے بجائے اسی کہ ہم انتظار کریں، انہیں خود پر حملہ آور ہونے کا موقع دیں۔ ہم خود ہی ان سے کیوں نہ نمٹ لیں؟ میرا خیال ہے منصور، ہم اس طرح کامیاب رہ سکتے ہیں۔ گڈ، بہت عمدہ آئیڈیا ہے۔ صرف میرا آئیڈیا ہے یا تم اسے پسند بھی کرتے ہو؟ بالکل پسند کرتا ہوں، گویا میری سوچ درست ہے۔ ہاں بہروز، یقیناً اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ میں بھی اس دوران میں یہی سوچتا رہا، لیکن ایک بات بتاؤں، کیا ان کی ہیماگاہ پر حملہ کریں؟ نہیں، اس سے ہمیں بہت بڑے نقصانات اٹھانا پڑیں گے۔ بہروز بولا اور میں چونک کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر ہم ہیماگاہ پر حملہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ قرب و جوار میں دوسرے خیمے بھی ہیں، ان لوگوں کو بھی گولیوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اچھا، اور کچھ ہے تمہارے ذہن میں؟ 100% ہے، بشرط یہ کہ تم اسے پسند کرو۔